अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ शिफा यूसुफ ज़ई और ये है पाकिस्तान मॉर्निंग्स। जी मैं हूँ वैस मंगल वाला, मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह का आगाज़ एक अहम सवाल से करते हैं जी। सवाल पूछ एक तो आप सवाल बहुत पूछते हैं, जवाब जैसे सारे आपको मिल जाते हैं ना। आप जैसे पढ़े लिखे लोग, ऐसे बड़े बड़े ब्रेन वाले लोग, आप लोगों से अगर सवाल नहीं करूँगा तो कहाँ जाके सवाल करूँगा, मुझे बताएं। ओके ओके। भाई एक बंदा था, उसके हाथ की 6 उंगलियाँ थी, राइट हैंड की, होता है ना। हाँ होता है अक्सर औकात वो एक जैसे अंगूठे के साथ एक छोटा सा होता है, तो उसके हाथ की 6 उंगलियां थी, तो लोग उसको माइकल जैक्सन बोलते। क्यों क्यों बताएं क्यों? माइकल जैक्सन की 6 उंगलियां होंगी? नहीं ऐसा तो नहीं था, माइकल जैक्सन की तो 5 ही उंगलियां थी। फिर बताएं। उसका नाम माइकल जैक्सन था इसलिए, सिंपल है। इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है भाई? अब खामखा वो माइकल जैक्सन, उसका नाम माइकल जैक्सन था तो लोग उसको माइकल जैक्सन बोलते थे। हाँ तो फिर इसमें सवाल क्या था, मुझे सवाल ये था कि भाई क्यों बोलते थे? क्योंकि उसका नाम था। तो बस आपसे इतना जवाब ना आया। ऐसे सवाल पूछने वाले स्टूडेंट्स के बारे में टीचर्स कहते हैं कि मुंह पे उंगली, फिंगर ऑन योर माउथ, खामोश। ऐसे ही स्टूडेंट्स होते हैं नाज़रीन, वो यही होते हैं। आज मुझे ये सवाल का जवाब कम से कम मुझे मिल गया कि वो कौन से स्टूडेंट्स होते हैं जो सवाल पूछते हैं। तो टीचर्स अक्सर कहते हैं ना कि तुमने हमेशा इररिलेवेंट सवाल किया है, तो वो यही है, यही लोग हैं भाई। मुझे मिल गए आज। नहीं सवाल में देखें डेप्थ नहीं थी ना उस शख्स के हाथ से कोई ताल्लुक इस सवाल का, ना माइकल जैक्सन से। अपेरेंटली वो जो आइकन माइकल जैक्सन है उसका उससे ताल्लुक। लेकिन किसी को भी माइकल जैक्सन क्यों कहेंगे? क्योंकि उसका नाम है माइकल जैक्सन। ठीक। बहरहाल खैर ये तो ऐसे ही बस हमने शुरू में कभी कभी ऐसा होता है कि हम ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा आपसे आके को बहुत ही फ़लसफियाना गुफ्तगू करें, को बहुत ही सिखाने वाली बातें करें कि देखें दुनिया में आप ये काम कर लें, सीख जाए, सब कुछ हो जाए। कभी कभी एंटरटेनमेंट ज़रूरी होती है ज़िंदगी में, हंसना भी चाहिए। अच्छा जी, खबरों की तरफ आते हैं और खबरों में सबसे पहले कहाँ जाएंगे? माइकल जैक्सन। माइकल जैक्सन क्या? तो आप क्यों इस नाम पे मुड़ रहे हैं? आपका नाम है माइकल जैक्सन। अच्छा बस ठीक है, सही है। माइकल न्योम सिटी की तरफ जाते हैं जी। सऊदी अरब का बड़ा प्रोजेक्ट न्योम सिटी, उसके बारे में कुछ खबरें सामने आई हैं। और वो खबरें क्या हैं जी? सऊदी अरब का जो न्योम सिटी प्रोजेक्ट था उसमें कुछ तब्दीली की खबरें सामने, खासी तब्दीली। हाँ कुछ तो नहीं, खासी बड़ी तब्दीली। न्योम सिटी तो जाहिर है सारी दुनिया की फ्लैगशिप प्रोजेक्ट विजन 2030 MBS का, और सारी दुनिया की नजरें उस पर मरकूज। लोग अप्लाई कर रहे हैं नौकरियों के लिए, और कंस्ट्रक्शन कंपनीज और क्या क्या कुछ हो रहा है प्लानिंग। आइडिया ये था इस प्रोजेक्ट का कि 170 किलोमीटर पर ये शहर होगा और उसमें तकरीबन 1.5 मिलियन लोगों को आबाद किया जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा नहीं होगा, और इसकी वजह यह है कि एक ग्रैंड मंसूबा था ये, कि उसके तहत ये शहर जो है वो 1.5 मिलियन लोगों की आबादी का बायस बनेगा और 170 किलोमीटर। और इसमें एंटरटेनमेंट की तमाम सहूलियात, खुराफात की तमाम सहूलियात मुहैया होनी थी। बिल्कुल ऐसे ऐसे करके बता दिया मैंने। देखो इसका जेस्चर भी बता दिया कि वो एंटरटेनमेंट होगा। नाज़रीन आज के शो में मेरी बड़ी माजरत, आपसे माइंड ना कीजिएगा आज। और अवैस की गर्दन पे खास नजर रखें, आज ये हिल रही है। अच्छा लेकिन अब हुआ ये है कि एक जराए से मालूम ये हुआ है कि वो सारे प्लान्स यकसर तब्दील हो गए हैं। बहुत बड़ा मंसूबा बिल्कुल श्रिंक होके वो छोटा सा हो गया है, और यहाँ सिर्फ 3 लाख अफराद को आबाद किया जा सकेगा। यहाँ पर गुंजाइश ही नहीं है इस वक्त के 3 लाख से ज्यादा अफराद को आबाद किया जा सके। रकबा होगा 2.4 किलोमीटर। तो बहुत श्रिंक हो गया जी खासा। यही तो मैंने यूं कर रहे थे, ये भी बस हल्का सा ही करेंगे बस। ज्यादा देर तक यूं नहीं करते, हल्का सा होगा, यूं करेंगे और खत्म हो जाएगा। हाँ बहुत ही हल्का होगा। और दरअसल इस शहर की तामीर ने तबूक के इलाके में जो एक कबीला है, और हवितात उसका नाम है, हवितात उनका नाम है कबीले का, उनकी जमीनों से उनका जाहिर मतलूबा जो एक प्लान था उसकी बेदखली पर उन्होंने, मतलब लोगों को हटा के उन्होंने वहां पर ये सिस्टम बनाना था। वहां पर अब इंसानी हुकूक का तनाजा खड़ा हो गया। ये क्या बात हुई भाई? अब आप अगर किसी जगह पर कोई चीज बना रहे हैं तो वहां से लोगों को हटाएंगे, दूसरी जमीनें देंगे, दूसरी जगहों पर उनको कॉम्पेंसेट करेंगे। इंसानी हुकूक कहाँ से? अब अक़वाम मुत्तहिदा के मुकर्रर करदा आज़ाद इंसानी हुकूक के माहिरीन के एक ग्रुप ने गुज़िश्ता साल मई में सऊदी अरब की जबरी बेदखली के खिलाफ मज़ाहमत करने पर 3 जो कबायलियों को मुमकिन तौर पर फांसी दिए जाने की खबरों के बाद जो है वो खदशात का इजहार किया। बेसिकली तो सऊदी अरब फिर अपने तरीके से हैंडल कर रहा था ना, वो सिर्फ उनको बेदखल ही नहीं कर रहा था, बल्कि तो हम भी तो अपने यहाँ पे देखें नहीं होता है, हाउसिंग सोसाइटियाँ बननी होती हैं। हाँ। तो कैसे लोगों को हटाया जाता है? तो सऊदी अरब भी अपने तरीके से हटाएगा भाई। तो वहाँ पर ये खदशात सर उठा गए, और इसके बाद फिर आलमी माहिरीन का कहना यह था कि सजाए मौत सिर्फ संगीन जराइम की सूरत में दी जा सकती है, और इस किस्म की चीज़ पे ज़ाहिर है ये दिस इज
یہ تو کوئی تنازع ہی نہیں ہے. ورلڈ کی اپنی حرکتیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کیا کرتے ہیں اور کیا کیا نہیں کرتے. نہیں لیکن اور جہاں دنیا میں ان کو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے, چلو بھائی ان کے قوانین ہیں, ان کا ملک ہے, وہ جو چاہیں کر رہے ہیں نا, ان کو انسانی حقوق وہاں نظر نہیں آتے اسرائیل اور فلسطین میں, وہاں ان کو بالکل نظر نہیں آتے, کوئی ایشو ہی نہیں ہے, وہاں بچوں کو مار دو. بھائی وہ والی ویڈیوز آپ نے نہیں دیکھی کہ ان کے ڈرونز آتے ہیں اسرائیل والے, اور وہ ڈرونز میں سے آوازیں کس کی نکلتی ہیں؟ بچوں کے رونے کی. تو جب بچوں کے رونے کی آواز نکلتی ہے, لوگ باہر نکلتے ہیں بچانے کے لیے, ان بچوں کو دیکھنے کے لیے, تو فائرنگیں ہوتی ہیں اور وہ لوگ مر جاتے ہیں. تو یہ چیزیں آپ لوگوں کو نظر نہیں آتی ہیں. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے وہ جی چلو اس سٹی کے اوپر ہم اعتراض کر لیں, جو چاہے کر لیں, یہ معاملے وہاں پر جو بھی ہو گئے, لیکن یہ انسانی حقوق جو ہے نا وہ بیلنس ہونا چاہیے. ابھی تازہ خبر کیا ہے, برطانیہ نے 19ویں صدی میں ہونے والی جنگ کے دوران گھانا کے بادشاہ کے دربار سے بہت سارے زیورات اور نادر جو نواتیں وہ لوٹے تھے, اور یہ اب انہوں نے واپس کیے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا ہے کہ بھائی 6 سال تک ہم آپ کو واپس کر رہے ہیں قرض کے طور پر. جی یہ کچھ سمجھ میں نہیں آئی کہانی. جی وہ تاکہ نمائش کر کے تھوڑا بہت پیسے کما لو, پھر بعد میں ہمیں دے دو, ہماری چیز ہے. 150 سال قبل انہوں نے چیزیں لوٹی تھی, اور اس میں 32 نوادرات ہیں یہ جو برطانوی عجائب گھروں میں رکھے ہوئے تھے, اور یہ سارا معاملہ ہوا. اس میں ہے کیا, زیورات ہیں, تلواریں ہیں, چاندی کی اشیاء ہیں, 32 نوادرات ہیں, یہ سب انہوں نے اپنے عجائب گھروں میں رکھ لیے. ان کو سب کو جو ہے وہ آپ نے استعمال کیا, اور استعمال کرنے کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے بھائی جاؤ تم لوگ رکھ لو اس کو. اچھا, اور چونکہ یو کے میں بھی بے شمار میوزیمز ہیں, بے شمار عجائب گھر ہیں, تو برطانوی عجائب گھروں میں 15 جو ہیں وہ وکٹوریا اور البرٹ میوزیم میں 17 نوادرات رکھے ہوئے تھے. تاہم اب تک جو ہے وہ اب ظاہر ہے اس کی مختلف چیزیں ہیں کہ موجودہ بادشاہ تک پہنچ جائیں گے اور آئندہ ماہ سے نمائش کی جائے گی نا وہ کہ بھائی جاؤ اب چلو. تو یہ سارا سلسلہ ہے وکٹوریا اور البرٹ میوزیم میں. البتہ نائجیریا والے کیا کہہ رہے ہیں, نائجیریا والے کہہ رہے ہیں آپ نے بھی 16ویں صدی میں اور 18ویں صدی میں آپ لوگوں نے ہم سے بھی بڑے اس طرح کی چیزیں لی ہیں, اور یورپ کے عجائب گھروں میں اب آپ رکھ کے اس کے پیسے کما رہے ہیں, ہمیں واپس کریں یہ چیزیں. یہ برٹش سب کانٹیننٹ, برٹش والوں نے یہ سب کانٹیننٹ میں آ کے کیا 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 ہے. ہماری ششی تھرور کی کتابیں پڑھیں ذرا, وہ کوہ نور, جی کوہ نور لے کے بیٹھے ہوئے ابھی تک, پی گئے اس کو واپس ہی نہیں کر رہے. یہ کیا بات ہوئی یار. کبھی آپ گئے ہیں برطانیہ؟ نہیں, لگتا ہے جانے کا ارادہ بھی کوئی نہیں ہے آپ کا. نہیں بہت اچھا ملک ہے بھائی برطانیہ, واہ 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 کیا بات ہے, بہترین. یہ تو ہمارے لیے جو ہے وہ قابل احترام ممالک ہے, اور ان سب کا ہمیں پذیرائی کرنی چاہیے, اور بڑے اچھے ملک ہے, شاباش, ویری گڈ. تو بس یہ بات میں نے کہا میں اویس کو ایک ریمائنڈر دے دوں کہ آپ ابھی تک برطانیہ نہیں گئے. میرے مالک توبہ, میں نے یہ تو غلط کہہ دیا میں نے, جو کہا تھا اس کو میں. لیکن یہ ہے کہ جو سٹینڈرڈ ہے انسانی حقوق کا, یا جو بھی سٹینڈرڈ ہے ہیومن رائٹس کا, وہ ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کہیں ہیومن رائٹس زیادہ ہی نظر آ جاتے ہیں اور کہیں ہیومن رائٹس پامال ہونے کے باوجود نظر نہیں آتے. جو برطانیہ کہہ رہے صحیح کہہ رہے. چلو اوکے ٹھیک ہے, ہمیں بھی شوق ہے برطانیہ دیکھنے کا, ہم نہ دیکھیں. نہیں آپ دیکھیں, لندن کی شامیں ہم نہ دیکیں, لوگ دیکھ لیں. تو شاموں میں آپ کیا کریں گے پتہ نہیں, یہ تو وہاں جا کے پتہ چلے. بتائیں. سنا ہے کہ لندن کی شاموں میں بھی کچھ ہے. میرا خیال ہے آپ یا تو اس بات کو ویزا مل جائے گا, یا پھر جو اس سے پہلے اویس نے باتیں کی ہیں اس پہ ویزا اویس کو نہیں ملے گا. وہ والا کلپ کاٹ دے. ہاں وہ کاٹ کے پروڈیوسر صاحب وہ کاٹ دیں, اویس پہ رحم کریں, اور اویس بھی لندن کی شامیں جو ہیں وہ دیکھیں. لیکن مجھ سے تو یہ ہوتا ہی نہیں, یہ اویس ہی کرتا ہے, وہی کرے ذرا. اوکے بھائی ناظرین, ادھر ہم بریک لیتے ہیں, خود کو بھی بریک لگاتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم یہاں پر ہی کوئی ادھر اویس کوئی شام بنا دیں. حالانکہ یہ صبح مارننگ کا پروگرام ہے. میں کہتے ہیں توبہ کریں, کیسی باتیں کر رہے ہیں ناظرین. بریک لیتے ہیں. نہیں ابھی ٹھہر جائیں, بریک کہاں لینی ہے, میں آپ کو چاکلیٹ کا بتاتی ہوں. مجھے ایک تو ویسے بھوک لگ رہی ہے, اور صبح کا ٹائم ہے. ویسے چاکلیٹ کی کریونگ لوگوں کو بہت صبح ارلی مارننگ تو میں نے کبھی سنا نہیں کہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, لیکن چاکلیٹ کے حوالے سے میں آپ کو تاریخ اور دلچسپ حقائق تاریخ بھی بتا دیں, دن بھی بتا دیں کس دن چاکلیٹ آپ دیں گی, یہ بتائیں. حقائق سے آگاہ کروں گی ناظرین میں آپ کو, اور اویس بھی بتائیں گے, ہم شامل کریں گے اویس کو. اویس بھی بتائیں, سارا کام میں کروں کیوں کام. چلو بتائیں. تو اس لیے چاکلیٹ کے حوالے سے میں آپ کو ذرا بتاتی ہوں کہ ہوتا کیا ہے. چاکلیٹ سب کی جو ظاہر ہے سب کی پسندیدہ چیز ہے, اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ لوگ زیادہ کھا لیتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چاکلیٹ بڑا سود مند ہے صحت کے لیے, کچھ لوگ کہتے ہیں اس کے کچھ ہلکے پھلکے فوائد یا نقصانات ہیں. لیکن خیر بہرحال اگنور کرے, جس کو چاکلیٹ پسند ہے وہ کھائے, تھوڑی بہت کھا لے, پھر بعد میں اس کو جو ہے وہ مائنڈ میں لے کے آئے کہ چاکلیٹ کیسے کتنی کم کھانی ہے یا کتنی زیادہ کھانی ہے. اب ہوا یہ ہے کہ 1519 میں اسپین کے مہم جو ہرنینڈو کورٹیز
نے جدید دنیا کو چاکلیٹ سے متعارف کرایا تھا. آپ کو یہ پتا تھا اس شخص کا نام؟ اس بندے کا نام تو مجھے پتا نہیں تھا, لیکن اس بندے نے چاکلیٹ کو جو نام دیا تھا وہ تھا چاکلیٹل. اور یہ بڑے طاقتور مشروب کے طور پہ پیا جاتا تھا, اور کہتے یہ تھے کہ اس کے پینے سے بڑی جسمانی طاقت آ جاتی ہے آپ کے اندر, اور میلٹڈ چاکلیٹ پی جاتی تھی اس وقت. بعد میں پھر اس کی جو ہارڈ جو فارمز ہیں وہ سامنے آئیں. 1850 کے وسط میں برطانیہ اور ہالینڈ میں اس پر مختلف تجربات کیے گئے اور اسے موجودہ شکل میں ڈھالا گیا, جو کہ سانچو کے ذریعے ہوتا تھا. بیسیکلی کوکوا کا درخت ہوتا ہے, یہ چاروں جانب سے 20 ڈگری تک پھیلتا ہے, اور ایک پتلی لمبوتری پھلی جو ہوتی ہے نا اس میں 40 بیج ہوتے ہیں. تو 1 پاؤنڈ چاکلیٹ بنانے کے لیے تقریباً 400 بیجوں کی ضرورت ہوتی ہے. جی اچھا, 1500 سال قبل مسیح میں کوکو جو بیج ہے اس کی وہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا, جو بارٹر ٹریڈ کا اس زمانے میں ایک تصور تھا, اور صرف 100 بیجوں کے عوض ایک غلام خریدا جا سکتا تھا. اور کون خریدتے تھے غلام؟ سوری نہیں, یہ والی باتیں نہیں کرنی ہم نے, ٹھیک ہے. تو 1700 میں چاکلیٹ کو دوا کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا تھا, اور آج بھی سائنس کہتی ہے کہ جی چاکلیٹ میں کچھ ایسے اجزاء ہیں جس سے انسان کی جسمانی اور ذہنی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے. ہاں اچھا, پھر 1615 میں اسپین کی شہزادی تھی ایک اینا, اور اینا نے فرانس کے بادشاہ لوئی جو ہے وہ 13 لوئی دی 13 سے شادی کے موقع پر اسے چاکلیٹ کا تحفہ دیا تھا. یہ بڑی قیمتی ایک چیز تصور کی جاتی تھی, اور وہاں سے یہ پورے فرانس میں مقبول ہوئی, اور پھر پورے یورپ میں اس کی دھوم مچ گئی. ویری گڈ جی, یہ اچھا کام کیا اس نے, تحفہ دیا. اس کے بعد سے یہ سارا جو ہے بزنس میں آ گیا, سب ایک دوسرے کو چاکلیٹ کے وہ تحفے تحائف دینے لگ گئے, اور پھر اس کے بعد چاکلیٹ مشہور ہو گیا. مایا تہذیب کے باشندے جو ہیں وہ 2500 سال قبل کرنسی کے ساتھ ساتھ قیمتی جو چاکلیٹ تھی وہ بھی تحفے میں دیتے تھے. اور بیسکلی جو یہ بیج ہے نا, اس کا کوکا کا جو بیج ہے, یہ بنیادی طور پر چاکلیٹ کا جو ایک جو میجر انگریڈینٹ ہے یہ ہوتا ہے. اور چاکلیٹ بنانے کے لیے کسان جو ہے وہ بیج نکالتا ہے, اس کو اچھی طرح الٹ پلٹ کے بعد پھر سکھاتا ہے, پھر یہ ریفائن ہوتا ہے, اور پھر ساری دنیا میں یہ سپلائی کیا جاتا ہے. پھر مینوفیکچرز اس کو صاف کرتے ہیں, اور سارے طریقے جو اس کے بعد ہوتے ہیں روسٹ ہوتے ہیں وغیرہ, روسٹ کر کے روسٹڈ چاکلیٹ ہوتی ہے, روسٹڈ چاکلیٹ بینز ہوتے ہیں, جس طرح کافی بینز ہوتے ہیں اس طرح پھر ڈارک چاکلیٹ ہے, اور پھر اس کی بے تحاشا اب ٹائپس ہیں جو کہ ہم نٹس والی چاکلیٹس ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اچھا, دنیا بھر میں 66% جو کوکو ہے یا کوکا ہے وہ پیداوار اس کی جو ہے وہ افریقہ میں ہوتی ہے, اور اس کی کاشت پورا سال کی جاتی ہے. اس کا کوئی خاص ایک موسم وہاں پر اس کا نہیں ہے, لمیٹڈ. اچھا, اور بہت سارے لوگوں کو روزگار بھی ملتا ہے چاکلیٹ سے. بیلجیم میں ہی صرف اگر آپ دیکھیں تو 17,000 لوگ ایسے ہیں جو کہ چاکلیٹ انڈسٹری سے وابستہ ہے بیلجیم میں. جی, اور پھر اگر آپ تاریخی شخصیات کی بات کریں, نپولین بوناپارٹ, وہ بھائی ہر وقت چاکلیٹ اپنے پاس رکھتا تھا, کیا وجہ تھی, لیکن رکھتا تھا, کہتا تھا بھائی چاکلیٹ. ہاں, یہ اس کو پسند ہوگی, کھاتا ہوگا شوق سے. اچھا, چاکلیٹ کا سب سے بڑا ایک 10 فٹ سٹرکچر جو ہے وہ آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں بنایا گیا. تو ایک یہ بھی ہے, ایک ہم نے سوچا چاکلیٹ کے حوالے سے یہ بھی ایک امپورٹنٹ ڈیٹیل ہے. چاکلیٹ کی تقریباً 600 کھائے ہوں گے, شاید 4-5 ہی. مجھے ویسے نٹس والی نہیں پسند, مجھے پلین چاکلیٹ پسند ہے, پلین ملک چاکلیٹ پسند ہے, اور ملکی چاکلیٹ نہیں, وائٹ چاکلیٹ نہیں, ملک چاکلیٹ لیکن پلین. اچھا, ایک اور چیز آپ کو بتاؤں, پہلی بار چاکلیٹ جو ہے وہ 1847 میں اس طرح تیار ہوئی تھی کہ وہ چاکلیٹ بار بنی تھی. اوکے. اور 1947 میں کینیڈا میں بچوں نے ہڑتال کر دی تھی کہ چاکلیٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے. جب ہم آزاد ہوئے تھے جی, وہاں پر ہڑتالیں ہو رہی تھی, بچے ہڑتالیں کر رہے تھے کہ بھائی یہ چاکلیٹ کی قیمت 5 سے 8 سینٹ تک آپ نے بڑھا دی ہے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ تو غلط ہے. بالکل. اچھا, اور دنیا کی جو قیمتی جو چاکلیٹ بار ہے جو کہ تقریباً 100 سال پرانی ہے, اسے رابرٹ اسکاٹ نے دریافت کیا تھا. تو وہ بھی یہ بھی ایک پرانا ایک نمبر ہے جو میں نے سوچا میں آپ کو دوں. اور امریکہ میں صرف ویلنٹائن ڈے کے موقع پر, یہ بڑا ایک خاص موقع ہے ناظرین, اور اس موقع پر تو چاکلیٹ کی خرید و فروخت کے ریکارڈ توڑ جو ہیں وہ نمبر سامنے آتے ہیں. تو امریکہ میں صرف ویلنٹائنز ڈے کے موقع پر 58 ملین جو پاؤنڈز چاکلیٹ ہے وہ خریدی جاتی. چلو جی, زبردست جی, چاکلیٹ بہت ہو گئی جی, بہت چاکلیٹ کھا لی, بہت چاکلیٹ دل چاہنے لگا ہے. چاکلیٹ ہونی چاہیے تھی بھائی, کام کراتے ہیں, کھلاتے پلاتے نہیں ہیں. اب بریک لے لیتے ہیں. پروڈیوسر صاحبہ, ایک چاکلیٹ بار ہونا چاہیے تھا سامنے, ذرا اسپین کی شہزادی تو وہاں میں چاکلیٹ دیتی. بادشاہ کیا نام تھا, 13 نمبر کا جو تھا, 13 نمبر کا جوتا ہوتا ہے نہیں, بادشاہ بھی. ہاں ہاں, وہ تو کیا ہے اسپین کا خاتون پرنسس کا تو نام جو تھا وہ تھی اینا, اور جو 13 نمبر کا ہے وہ ہے لوئی نمبر 13, لوئی دی 13 کو اس نے دیا تحفہ چاکلیٹ کا. دے گا بھی اللہ مالک ہے, اسپین کی شہزادی اینا نے. اور وقفہ لے لیتے ہیں, چاکلیٹ زیادہ نہیں کرتے, وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں.
ویلکم بیک جی، ویلکم بیک. آپ کی ملاقات کراتے ہیں ایک آج بڑے خاص مہمان سے. تعلق بھی ان کا ہمارے بڑے خاص صوبے سے ہے اور مجھے تو خیر ذاتی طور پہ اس صوبے کا ایک شہر بہت ہی پسند ہے. اویس کو معلوم ہے، لوگ بھی جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس شہر جانے کی مجھے آج تک بڑی جو ہے وہ محسوس ہوتی ہے. یہ گوادر میں پیدا نہیں ہوئی، پیدا جو ہے وہ کہیں اور ہو گئی، ورنہ تو گوادر ان کا جو ہے وہ بالکل یہ گوادر اویس اور زیارت بالکل، وہ بھی گوادر دونوں میرے بڑے پسندیدہ شہر ہیں پاکستان کے. دیکھیں الحمدللہ میں نے، اور انتہائی خوبصورتی ہے وہاں پر، لیکن اس علاقے کے لوگ بھی بڑے خوبصورت ہیں اور دلیر بھی بڑے ہیں. اور ایک دلیر باپ کے بیٹے سے آج ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں. سراج رئیسانی، نواب سراج رئیسانی کا آپ نے نام سنا ہوگا، اور ان کے حوالے سے ہم بات کریں گے ان کے صاحبزادے سے، جو کہ اب پاکستان کی ممبر قومی اسمبلی ہیں، ینگسٹ ممبر آف دا قومی اسمبلی. 25 سال کی ایج ہوتی ہے، اسی میں انہوں نے کہا بس بن جاؤ. بہت ساری اور بھی چیزیں کرتے ہیں. ضائع کرو. جمال رئیسانی سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں. السلام علیکم جمال. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک، زبردست. 25 سال کی عمر بیسک منیمم کرائٹیریا ہے ایج کا، تو آپ کو اتنی جلدی تھی کہ آپ نے کہا بس 25 سال کا ہوں، سالگرہ مناؤں اور فوراً آ جاؤں. یہ کیا معاملہ ہے؟ بالکل جی، والد صاحب کا جو شہادت تھا اس کے بعد کچھ ایسی ذمہ داریاں ہوئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ایج کو ہمیں چھوڑنا پڑا، کہ تو آگے سوچنا پڑا. تو الحمدللہ اللہ نے یہ اعزاز دیا کہ 25 سال کی عمر میں ممبر جو قومی اسمبلی پاکستان کا سب سے بڑا پارلیمنٹ ہے بالکل اس میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھا موقع ہے کہ نوجوانوں کو میں ریپرزینٹ کروں. بالکل. اور اب خاص کر اپنے جو صوبے کا، جو جیسے پاکستان کا پاپولیشن آدھے سے زیادہ نوجوان پر مشتمل ہے، تو اسی طرح بلوچستان کے بھی اور ہمارے زیادہ مسئلے بھی ہیں. تو یہی موقع ہے کہ ہم اپنے فیصلے ایوانوں میں بیٹھ کر خود کریں. جی بالکل صحیح بات ہے. وہ خود کرنا ہی جو ہے وہ آپ کو اپنے مسائل سے حل نکلوا سکتا ہے، ورنہ تو پھر کوئی اور مسئلے حل کرتا ہے تو وہ اور مسئلے پیدا ہی کر دیتا ہے وہ نئے. بالکل ایسا ہی ہے. تو اب تک کا ایکسپیرینس کیسا ہے؟ کیونکہ شروع تو بڑا ہی ذرا دھواں دار سا اور بڑا ڈفرینٹ سا 8 فروری انتخابات، دھاندلی واندلی، ہر چیز کے الزامات لگے، حکومت کس کی بن رہی ہے یہ بھی نہیں پتہ چل رہا تھا. لیکن بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں ایز اے ینگسٹر. ہمارے سارے قابل احترام پارلیمنٹیرین ہیں، سینئرز ہیں. کچھ اچھی چیزیں سیکھنے کو بھی مل رہی ہیں، کچھ برے سیکھنے کے مل رہے ہیں، لیکن سیکھنا نہیں چاہتا. لیکن ہاں بالکل دعادار ہمارا صدر کا جو خطاب تھا اس میں بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ کیا ماحول بن گیا تھا. امید ہے کہ بہتر ہوگا. پولیٹیکل ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. ایز ینگسٹر میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں جو کہ دلیل کے ساتھ منوایا جا سکتے ہیں، لیکن سیاست ہے، ہوتے رہتے ہیں یہ چیزیں، لیکن پھر بھی اگر ہم میچورٹی کے ساتھ چلیں تو ملک کے لیے شاید بہتر ہوگا. دو چیزوں کی طرف بات کریں گے، ایک تو آپ کی اپنی پرسنالٹی اور ایک پولیٹیکل. اور پہلے پرسنالٹی پر آ جائیں. ہاں میرا سوال پہلا یہی ہے کہ اگر آپ کے والد صاحب ہوتے، ظاہر ہے وہ بھی پاکستان کا ایک بڑا نام اور پاکستان کی سیاست میں بھی ان کا بڑا عمل دخل رہا ہے، پالیٹکس بڑے پیشنیٹلی کرتے تھے، وہ اگر آج ہوتے تو آپ ہوتے سیاست میں یا نہ ہوتے؟ میں نہیں ہوتا. اگر وہ ہوتے تو میں نہیں ہوتا، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ جو میں تھائی لینڈ میں فٹ بال کھیلتا تھا پروفیشنل، تو اگر وہ شہید نہیں ہوتے، وہ ہمارے ساتھ یہاں ہوتے، تو خواہ میں ابھی تک فٹ بال کھیلتا. کیونکہ 25 سال کی عمر میں فٹ بال سے ریٹائر ہونا میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات نہیں ہے. اور اسی طرح ارلی ایج میں سیاست میں آنا، کیونکہ ایکسپیرینس تھوڑا بہت تھا. پیدائش کوئٹہ کی تھی، جرگہ وغیرہ ہم نے کی تھی پولیٹیکل حوالے سے، قبائلی حوالے سے، لیکن اتنا جلدی سیاست میں آنا میں سمجھتا ہوں کہ چیلنجز زیادہ ہیں، آبسٹیکل زیادہ ہیں. اچھا، اور چونکہ چیلنجز زیادہ ہیں اور آپ یہ بات بھی کر رہے ہیں، اور والد صاحب کی آپ کی شہادت بھی ایک ایسا پاکستان کا میں ایسا واقعہ ہوا کہ بہت ہم اداس تھے، اور بہت ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے. آپ کے گھر والوں نے اور آپ کی والدہ نے کیا الاؤ کر دیا آرام سے کہ سیاست میں چلے جاؤ، یا ان کے خدشات تھے؟ کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس انپریڈکٹیبل ہے، حالات بھی ہمارے کچھ زیادہ، اور کوئی ایسی ہے بھی نہیں کہ جس کی طرف لوگ شوق سے جانا چاہیں. میری جو والدہ ہیں وہ تھائی لینڈ کی ہے، تو اسی حوالے سے 2011 میں، اس سے پہلے میرے بھائی بھی شہید ہوئے تھے، پھر والد شہید ہوئے. لیکن والد کو آفر بھی دیا گیا تھا کہ آپ آئیں سیاست تھائی لینڈ میں کریں، کیونکہ ٹاکسک سیاست نہیں ہے. لیکن جب 2011 میں بھائی شہید ہوئے تو والدہ کا میرا خواب تھا کہ آپ بھی آئیں. پاکستان کے لوگوں کو سیاسی شعور کی ضرورت ہے. جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹاکسکٹی ہے نا، ٹاکسیکیشن زیادہ ہے، تو سیاسی شعور لائیں. آپ ایک نوجوان ہو، شاید نوجوان آپ کی بات مانیں گے. اسی طرح انہوں نے گریونسز تو بہت زیادہ ہیں سیکورٹی کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں اتنا موومنٹ نہ کریں وغیرہ نہ کریں، لیکن یہ ضرور انہوں نے موٹیویٹ کیا ہے کہ لوگوں کے ساتھ رہ کر ان کی جو سرو ہے وہ سرو کریں، ان کی خدمت کریں.
لیکن پھر سے ایک ماں ہوتی ہے نا تو ان کے دل پہ گھبراتی ہے, جب بھی میں باہر نکلتا ہوں تو گھبراتی ہے, واپس آ جاتے ہیں تو پھر وہی چیزیں ہیں. لیکن الحمدللہ بہت سپورٹیو رہی ہے والد صاحب کی شہادت کے بعد بھی, بھائی کی شہادت کے بعد. اس کے علاوہ ایک اور بہن ہے میری بڑی ہے, وہ بھی اسی طرح گھبراتی ہے, لیکن پھر سے جب کوئی انٹرویو دیکھتی ہے تو اس کے پراؤڈ فیل کرتی ہے, فلاز بھی نکالتی ہیں کہ یہ بات نہ کرے, یہ کرے. آپ اس کو یہ کہا کریں کہ تمہیں بھی میں سیاست میں لاؤں گا, خواتین کی نمائندگی بھی بڑی ضروری ہے, ہونی چاہیے. بالکل بالکل. اب لیکن یہ کتنا ایک ڈفرینٹ ماحول ہے کہ اگر آپ تھائی لینڈ میں رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, وہیں فٹ بال کھیل رہے تھے, اور اس کے بعد آپ یہاں پر آ کر پڑھنے اور فٹ بال کھیلنے کے بجائے آپ سیاست کر رہی ہے, مطلب لائف اچانک سیریس ہو گئی. ایک بائی پولر پرسنالٹی ہوتا ہے نا, اسی طرح ہمارا یہاں پہ دو طریقے کی میری زندگی ہوتی تھی. تھائی لینڈ سے جب والد صاحب کی شہادت کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا کہ سیاست میں آئیں گے, ان کا لیگیسی آگے بڑھائیں گے, تو مجھے ایک چیز پہ بہت سوچنا پڑا, وہ تھا میری آزادی. آزادی سے مراد یہ تھا کہ اس ٹائم تھائی لینڈ میں خود ہی گاڑی ابھی بھی گاڑی الحمدللہ خود ہی چلاتا ہوں, لیکن سیکیورٹی کے حوالے سے ایشوز ہیں, اکیلے ہم جا نہیں سکتے, مطلب تھریٹس وغیرہ, خاص کر بلوچستان میں. اسلام آباد میں تو الحمدللہ لا اینڈ آرڈر سچویشن ٹھیک ہے, لیکن بلوچستان میں بغیر گارڈز کے ہم موو نہیں پہ, بلٹ پروف کارز وغیرہ. چاہتا تو نہیں ہوں کہ یہ پروٹوکول کے میں عادی نہیں ہوں, لیکن ضرورت ہے, جہاں جان ہے تو جہاں ہے. تو اسی طرح ایشوز کو بھی سمجھنا وہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اس علاقے کو جانیں سمجھیں, اور اس کے بعد اس کے ایشوز کا, چونکہ بیک گراؤنڈ بہت زیادہ ڈیٹیل ہے, ڈیپتھ میں آپ کو جانا پڑتا ہے. اس میں الحمدللہ جو میرا پلان تھا, سیاست میں تو انیشیلی مجھے آنا تھا, لیکن اتنی جلدی نہیں آنا تھا. میں بیچلرز کر رہا تھا انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں تھائی لینڈ سے. اچھا. انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ میں سے مراد یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ آن گراس روٹ لیول. اسی لیے میں نے چوز کیا کہ ہمارے صوبے کے بہت سارے مسائل ہیں اور وہ لنکڈ ہیں گراس روٹ لیول ڈیولپمنٹ میں, خواہ وہ انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ہیلتھ وغیرہ. تو اس سے قبل میں کیئر ٹیکر اسپورٹس منسٹر بھی رہا, تو اسپورٹس پہ میں نے بہت چیزیں, اسی لیے میں نے پورٹ فولیو چوز کی کہ مجھے پتا تھا کہ اسپورٹس ایک ایسی چیز ہے, کوئی اسپورٹس مین اگر چلائے اس کو احساس ہوگا کہ اسپورٹس مین کس چیز سے گزرتا ہے. بالکل. اگر آپ اسپورٹس مین نہیں ہیں, آپ نے اسٹرگل نہیں دیکھا, تو آپ اسپورٹس نہیں چلا سکتے. اسی طرح یوتھ افیئرز میرے پاس تھا. یوتھ افیئرز کیونکہ میں خود نوجوان تھا, مجھے پتا تھا کہ مسائل خواہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہو, اسکالرشپس کے حوالے سے ہو, تو الحمدللہ کچھ بیک گراؤنڈ مجھے پتا ہے کہ ہمارے جو گریونسز ہیں لوگوں کے, ان کے کرائسس ہیں کس چیز پہ ہے, اور اسی طرح ہم آہستہ آہستہ کام کرتے جا رہے ہیں, آگے جاتے ہیں. صحیح. یہ کیونکہ یہ بہت, جس کو میں تو یہ کہتا ہوں یہ پل صراط ہے, اس کے اوپر چلنا جو ہے نا بڑا مشکل کام ہے. بالکل. اب آپ نے اس راستے پر چلنے کا چلو آغاز تو کر دیا, لیکن پیپلز پارٹی, وائی پیپلز پارٹی؟ بہت سارے لوگوں نے مجھ پہ تنقید بھی کی ہے, کچھ نے اچھے سوال بھی کیے ہیں. وائی پیپلز پارٹی کے ساتھ میرے فیملی کے بہت پرانے تعلق. بالکل, وہ تو ہے, لیکن ایز اے پرسن جو کہ باہر سے چیزوں کو دیکھتا ہے اور پھر اس کے بعد یہاں پر آتا ہے, تو آپ کے اوپر کیا وہ پرسنل چوائس تھی آپ کی کہ میں یہی رہوں؟ 2008 میں یا ان کی طرف سے آفر بھی زیادہ ہوئی. بلاول صاحب جو ہمارے چیئرمین ہیں, وہ نوجوان بھی ہیں اور باہر سے پڑھ کے آئے ہیں, انہوں نے بہت مجھے آفر بھی کی, اور والد صاحب کو بھی آفر تھا پیپلز پارٹی کا, لیکن اس ٹائم انہوں نے کیونکہ بلوچستان عوامی پارٹی جوائن کر لی تھی تو مناسب نہیں تھا. لیکن پیپلز پارٹی کا جو حکومت تھا 2008 میں, انہوں نے بلوچستان کے لیے بہت کام کیا, خواہ وہ ایجوکیشن کے حوالے سے ہو, ہیلتھ کے حوالے سے انہوں نے بڑا انیشیٹیوز لی تھی. 18th امینڈمنٹ آپ کے سامنے ہے کہ جو ہمارے پروونشل صوبوں کو ہمیں پاور دیا گیا تھا, مطلب بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی صدر اپنا پاور کسی اور کو دیتا ہے. اسی طرح تو بلیو کرتے ہیں نوجوانوں پہ, تو بلاول بھٹو صاحب ہی میرے خیال سے ہمیں سمجھتے ہیں, اور کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا ایک انکلوسیو اپروچ ہے. اور زرداری صاحب دوسری طرف, انہوں نے بلوچستان کے دکھ کو سمجھا ہے, خواہ وہ لا اینڈ آرڈر کا سچویشن ہو, مسنگ پرسنس کے ایشوز ہوں, انفراسٹرکچر کے ایشوز ہوں, انہوں نے سمجھا ہے اور حل کرنے کی جتنی بھی کوشش ہوئی ہے کیا ہے. دوسرے جو ہمارے پارٹیز تھے وہ بھی اقتدار میں بلوچستان میں آئے تھے, لیکن جو احساس پیپلز پارٹی نے رکھی تھی بلوچستان کے لیے, وہ
किसी और पार्टी नहीं। अच्छा ये बताएं, और किस किस जमात से आपको ऑफरें हुई, क्योंकि हाईलाइटेड तो रोल आपका रहा है। ऑफर मतलब पार्टी में आने की ऑफर है, ये आप भी क्लियर कर दें। नहीं, मैं और किसी किस्म की ऑफर की बात नहीं कर रही, मैं पार्टी में लोग कुछ भी समझ सकते हैं। हाँ, पॉलिटिकल ऑफर कि हमें ज्वाइन करें आप। नून लीग से आया था पॉलिटिकल ऑफर, बलुचिस्तान अवामी पार्टी ने कहा था कि हम आपको ग्रूम करना चाहते हैं, पीटीआई से ऑफर आई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का हमने सोचा कि बलुचिस्तान के लिए अच्छा है और पुराना ताल्लुक भी है दादा के दौर से। फिर हमारे जो फैमिली मेंबर्स थे, मेरे ताया अबू वजीर आला रहे थे पीपल्स पार्टी के दौर में, तो मैंने समझा कि एक अच्छा फैमिली है और अपना आपका एनालिसिस भी था। बिल्कुल। बाकी ऑफर्स तो मुझे नहीं पता, लेकिन पॉलिटिकल ऑफर्स यही है। हम पॉलिटिकल ऑफर्स की ही बात करते हैं और हम इसी तरह लाइटर मोड में ही गुफ्तगू करते हैं ताकि वो बड़ा ज़रा हार्डकोर को ऐसा इंटरव्यू क्या करना। बिल्कुल। अच्छा, थाईलैंड में आप रहे, वहाँ का आपने सिस्टम पॉलिटिकल जो वहाँ का जो एक सिलसिला है वो भी देखा जी। अब आप यहाँ पर आके कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है और क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम उधर की पॉजिटिव चीज़ों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर पाएंगे या हमें उसमें बहुत वक्त लगेगा? वक्त तो बहुत लगेगा, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक फ़र्क ये है कि उसका जो थाईलैंड का यूथ है, क्योंकि यूथ जो होता है एक सरमाया होता है, एसेट होता है किसी भी नेशन के लिए, और यूथ को रिजिलियंट रहना चाहिए, फ्लेक्सिबल होने चाहिए, चेंजेस को समझनी चाहिए चीज़ों को। थाईलैंड का यूथ नौजवान जो है वो समझता है। समझने से मैं मुराद ये है कि अवेयरनेस है, पॉलिटिकल अवेयरनेस है, सोशल अवेयरनेस है, इकोनॉमिकल, ड्यू टू एजुकेशन। पॉलिटिकल वो अपने राइट्स को जानते हैं। यहाँ अनफॉर्चुनेटली जब मैं अपना इलेक्शन कैंपेन कर रहा था, एमएनए का जॉब अगर एमएनए को ना पता हो, मैं समझता हूँ कि खुली तादाद है। मुझे पता था कि मेरा प्राइमरी जॉब क्या है, लॉ इम्प्लीमेंट कराना, लॉ मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग वगैरह है। लेकिन जब मैं किसी से वोट मांगने जाता था तो वो मुझसे थे कि मेरे लिए कौन से रोड ला रहे हो आप। अच्छा, मतलब डेवलपमेंट कराना, बिल्कुल एक जगह पे फोकस है। लेकिन थाईलैंड का जो यूथ है वो आपको पॉलिसी मेकिंग के हवाले से भी पकड़ेगा। वो डेवलप हो गया है, इसलिए उसकी अब आगे फर्दर सोच है, वो 20 साल आगे के लिए सोचेगा। हम प्रेजेंट के लिए सोचते हैं और प्रेजेंट में ही खो जाते हैं। उसमें अपने हकाइक भी हम भूल जाते हैं कि हमारा हक क्या है। क्योंकि बलुचिस्तान, जैसे मैं यूथ का बात करा तो यूथ पॉलिसी हमारे पास नहीं है, तो किसी ने हमसे पूछा ही नहीं कि भाई यूथ पॉलिसी अब कब ला रहे हो। इसी तरह हमारा लेबर पॉलिसी जो है, लेबर पॉलिसी हमारे पास नहीं है कि लेबर पॉलिसी, लेबर प्रोटेक्शन कैसे करते हैं। इसी तरह हमारा स्पोर्ट्स जो पॉलिसी था 2008 से बना है, लेकिन 2008 में मैं 10 साल का शायद रहूं, लेकिन अभी तक हमने रिन्यू नहीं किया। तो जैसे मॉडर्न प्रॉब्लम्स होते हैं, मॉडर्न सॉल्यूशंस मांगते हैं, तो हमें रिन्यू करना चाहिए उन्हें। इसी तरह हमारे कई एमएनएज हैं जो कि इन चीज़ों को उन्हें पता नहीं है। इसी तरह हमारे अवाम भी हैं, उनको पता नहीं कि पॉलिसीज़ कैसे बनते हैं, किस चीज़ से गुजरना पड़ता है, ये चीज़ें हैं। तो थाईलैंड में और हमारे नौजवानों में यही फ़र्क है। ये फ़र्क है। अच्छा, अब जाहिर है जब आपकी एज इतनी, यू आर द यंगेस्ट एमएनए, और आपकी एज में बहुत सारे लोगों का अभी वो पढ़ाई का सिलसिला चल रहा होता है, या कोई एक आधा मास्टर का या पीएचडी का एडमिशन होता है और वो सोच रहे होते हैं मैंने इस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है या उस यूनिवर्सिटी अप्लाई करना है। तो वो जो लाइफ की एक चीज़ है जिस पे प्रॉबेबली अब आप मिस आउट करेंगे, क्योंकि अब आप इतनी हार्डकोर पॉलिटिक्स में आ गए हैं और काम यहाँ पर होगा, टाइम आपको मिलेगा नहीं, फैमिली के लिए भी नहीं मिलेगा। तो फिर कभी ऐसा लगता है कि शायद किसी मौके पर मैं लाइफ में दोबारा उस तरफ जाऊं कि मैं कुछ अपनी तालीम के लिए या फुटबॉल के लिए गेम के लिए। फुटबॉल मेरे ख्याल से मेरी लाइफ या हम ये भी कहेंगे आने वाले वक्तों में कि पाकिस्तान का एक पार्लियामेंटेरियन फुटबॉलर भी है, खेलता है वो एक्टिवली फुटबॉल में। फुटबॉल मेरे ख्याल से जिंदगी का एक ऐसा शोबा है जिसने मुझे पर्सनैलिटी वाइज बहुत बिल्डअप किया और उससे मैं दूर नहीं रह सकता। फुटबॉल के लिए अभी भी मैं काम करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा पाकिस्तानी जो फुटबॉल है बहुत पीछे है, बहुत पीछे, तो 200 नंबर पे चल रहे हैं भाई। बिल्कुल। तो इसी तरह जो पढ़ाई का सिलसिला है अभी भी मैं कर रहा हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ, और चंद दिनों पहले मैंने मास्टर्स की थीसिस को डिफेंड की थी बलुचिस्तान पे, पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज़ पे मैं मास्टर्स कर रहा हूँ। तो बलुचिस्तान पे मेरा थीसिस है, 2 दिन पहले मैंने डिफेंड की थी, अल्हम्दुलिल्लाह पास भी हुआ था, अभी पब्लिश भी करूँगा इसे। इसी तरह लाइटर नोट पे जब हल्फ लेने जा रहा था मैं, तो बड़ा हमारे एमएनए साहिबान ने मुझे कहा यू आर नॉट 18। You don't look even 18। अच्छा, कुछ लोग कह रहे थे कि बेटा भटक गए हो हॉल में। मैंने कहा
मेंबर हूँ सर। तो इसी तरह उनको यकीन नहीं आ रहा था कि नौजवान भी आ सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये बाद में भी होता होगा कि जब आप किसी चीज़ पर अपनी राय का इजहार करें या किसी कमेटी में आप हों तो वो आप कहें क्या रहे भाई ये क्या, ये तो बच्चा इसको नहीं पता, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इनसाइड रखता हूँ। और जैसे मैंने अर्ज़ की थी, कैबिनेट का मेंबर था मैं, केयरटेकर का। जब हमारा कैबिनेट होता था तो बिल्कुल मेरे लिए सारे काबिल एहतराम थे, लेकिन मैंने एक बात वाज़ेह की थी कि जो नौजवानों की बात आएगी मैं अपना इनपुट ज़रूर देना है। हाँ, क्योंकि मैं खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, एक तबके को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो नौजवानों का तबका है ना। इसी तरह यहाँ भी इंशाल्लाह ताला आपने शायद अभी कमिटीज़ की हमारी शुरू हो रही है सिलसिला, तो इसमें ज़रूर नौजवानों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो रखेंगे, क्योंकि नौजवानों को समझने का वक्त आ गया है। इसी तरह बलूचिस्तान के हवाले से वो भी हम शायद उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। अच्छा, अब बलूचिस्तान की अगर बात की जाए तो जो हिस्टोरिकली हमने जो बलूचिस्तान के साथ किया है वो सही नहीं किया है। नहीं, ये बात मैं मतलब नेशनल मीडिया पे मुझे कहने में कोई आर नहीं है। वी नो व्हाट वी हैव डन विद बलूचिस्तान और वो इलाका बहुत डेवलप्ड था अपने वक्त के हिसाब से, वो इलाका सही जा रहा था। बाद में उसकी ग्रोथ, उसकी पोटेंशियल, उसकी प्रोग्रेस स्लो डाउन हो गई बिकॉज ऑफ आवर ओन एक्शन। और आज उसकी जो हालत है, जितना हमने वहां जाकर भी देखा और जितना हमने पढ़ा भी, हमने उसके साथ जुल्म किया है। बिल्कुल। अब उस जुल्म को अगर अंडू करना है तो कहाँ से शुरू करेंगे? इसके जो मेरा पर्सपेक्टिव है इस पे ये है कि पॉलिसी एक अच्छी होनी चाहिए। हमारे पास बलूचिस्तान के लिए क्या पॉलिसी है? कुछ भी नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन आप देखें, क्या पॉलिसी है? कभी हम कहते हैं रिकन्सिलेशन होना चाहिए, कभी हम कहते हैं ऑपरेशन होना चाहिए, तो क्या पॉलिसी हम अपना रहे हैं? इसी तरह एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है ना जी, किस एजुकेशन पे हम फोकस कर रहे हैं? क्या हम ग्रास रूट लेवल पे फोकस कर रहे हैं? क्या हम यूनिवर्सिटी लेवल पे फोकस कर रहे हैं? और ये कभी भी नहीं हो सकता कि जब आपका ग्रास रूट लेवल एजुकेशन इतने चैलेंजेस से गुजर रहा है और आप चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी लेवल को हम डेवलप करें, ये नहीं हो सकता। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटीज़, हर महीने आपके बलूचिस्तान से 2 लाख लोग कराची जाते हैं मामूली बुखार के। बिल्कुल। इसकी वजह यह है कि हमारे हेल्थ हॉस्पिटल्स नहीं है, ठीक है ना जी, हमारे पास ट्रॉमा सेंटर्स नहीं है। जो मेरा हल्का है, कोयटा का दिल है सरयाब, उधर एक ट्रॉमा सेंटर आपके पास नहीं है, तो आप किसको डेवलप कर सकते हैं? तो ये कसूर उन तमाम लोगों का हुआ ना जिन्होंने 75 साल से पाकिस्तान पर हुकूमत की है। कौन है वो? हम और आप हैं। और ज़ाहिर है उसमें फिर ज़ाहिर है वो भी अकाउंटेबल ठहरेंगे जो पहले उन हल्कों से जीतते आए हैं। जो इंसर्जेंसी के हवाले से आपका क्या है? आप कहते हैं कि मुज़ाकरात किससे आप करना चाहते हैं? मेरा ख्याल ये है कि आप उन लोगों को उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करें जो लोग आपके सूबे में बैठे नाराज बैठे हैं। उन लोगों को आप छोड़ें जो पहाड़ों पे गए, उनको भी आप टच करें ज़रूर, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए। तो एक प्लान होना चाहिए जिसमें आप शॉर्ट टर्म क्राइसिस मैनेजमेंट कैसे करते हैं, उसके बाद मिड टर्म रिलेशनशिप को आप कैसे अमेंड करते हैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरह, और लॉन्ग टर्म आपका ये होना चाहिए कि जो स्ट्रक्चर आपके पास टॉक्सिक पहले से मौजूद है उसको उखाड़ कर एक नया फाउंडेशन रखें जो कि पॉजिटिविटी पे मुश्तमिल हो। तो ये पॉलिसीज़ होनी चाहिए, क्योंकि बलूचिस्तान का जो मसला है टेंगल्ड है सारे, गुंजल जैसे हम कहते हैं, हाँ, बिल्कुल, डीटेंगल करके एक को आप एड्रेस करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी ये हो रहा है कि हम हर चीज़ को एक ही गो में एड्रेस करना चाहते हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। हेल्थ का आपका सोल्यूशन अलग है, एजुकेशन का सोल्यूशन अलग है, लॉ एंड ऑर्डर का सोल्यूशन अलग है, तो हर एक को आप अलग अलग करके एक अलग तरीके से एड्रेस करें। और आपको लगता है ये गवर्नमेंट सीरियस है इस तरह की चीज़ें करने में? सीरियस है, होना चाहिए, क्योंकि पिछली दफा किसी डिफरेंस ना होना चाहिए, तो सबको होना चाहिए, बट नहीं है, मुझे लगता है कि नहीं है इंशाल्लाह। अच्छा, बात ये है कि इनकी पार्टी और है और गवर्नमेंट दूसरी है। नहीं, गवर्नमेंट बलूचिस्तान में हमारी है, लेकिन हम चाहते हैं कि एड्रेस हो, क्योंकि बलूचिस्तान बहुत सेंसिटिव हो चुका है। और खुदा ना खास्ता अगर इस 5 सालों में हमने बलूचिस्तान के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया तो खुदा ना खास्ता हमें और चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जो हम इस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उनका फेस कर सकें। तो हमें चाहिए कि बलूचिस्तान के मसलों को सीरियसली एड्रेस करनी चाहिए, पाओ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट से हो या नून लीग की गवर्नमेंट से हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है और हमारे सीएम साहब भुट्टी साहब आए हैं और चाहते हैं कि मामलात बेहतर हो। तो अभी लेट्स होप फॉर अल्लाह करे कि ऐसा हो, अल्लाह करे कि ऐसा हो, वरना हमें तो डर ही
رہتا ہے کیونکہ ہم اپنے ماضی کو دیکھتے ہیں بالکل اور حال کو دیکھتے ہیں تو پھر مستقبل کا ڈر لگتا ہے. خواہش ہوتی ہے, مستقبل کے لیے دعا بھی ہوتی ہے, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ ہم شاید ماضی سے سیکھتے نہیں ہیں. یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. باقی یہ کہ آل دا بیسٹ, بہت دعائیں آپ کے لیے اور آپ کے والد کے لیے بھی ایک مرتبہ پھر, اور بہت ساری دعائیں ان کے لیے. یوتھ کا ہونا پارلیمنٹ میں ضروری ہے. جب تک یوتھ پارلیمنٹ میں نہیں آئے گا وہ ہمارے مسئلے لوگوں تک پریزنٹ نہیں کر سکتا. ان تک جو کہ ڈیسیجن میکرز ہیں, ظاہر ہے ان کا ایکسپیرینس ہے, تو ایکسپیرینس اور یوتھ یہ دونوں ہینڈ ان ہینڈ چلیں گی. اور شکریہ ادا کریں گے ہم جمال رئیسانی ناظرین, پاکستان کے ینگسٹ قومی اسمبلی کے رکن, اور امید کرتے ہیں کہ یہ وہ ڈیلیوری کر پائیں جو یہ سوچ کر ایوان میں آئیں. انشاءاللہ جی. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ایک بڑے انٹرسٹنگ اور کیس کا ذکر کرتے ہیں, اور یہ کیس ہے فوڈ اینڈ سیکیورٹی کا. فوڈ اینڈ پالیسی کلینک ہے ہارورڈ یونیورسٹی کا. اس میں پاکستان کے متعلق حالیہ دنوں میں گفتگو ہوئی, اور وہ گفتگو احمد پنسوٹا صاحب کی وجہ سے ہوئی, جو کہ ماہر قانون ہے پاکستان کے, بڑے معروف اور مشہور. اور ان کا ایک کیس تھا احمد پنسوٹا ورسز گورنمنٹ آف پاکستان, اور یہ فوڈ سیکیورٹی اور خوراک کی حوالے سے تھا. اور اس کی وجہ سے ہارورڈ یونیورسٹی کا جو کلینک ہے فوڈ اینڈ پالیسی کلینک, اس میں یہ ڈسکشن اٹھی اور اس پہ بڑی زبردست بحث ہوئی. اب یہ کیس کیا تھا, کیوں کیا گیا, اور اس کے آؤٹ کمز ہمارے لیے کیا ہیں, یہ ہم جانیں گے احمد پنسوٹا صاحب سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو ہم چاہیں گے کہ پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں بیک گراؤنڈر دے دیں احمد پنسوٹا ورسز گورنمنٹ آف پاکستان کا, کہ یہ کیا تھا کیس اور کیوں کیا گیا تھا اس وقت. میں جی ایک دن بیسکلی اس نے اپنے آفس میں بیٹھا تھا, تو ایک ایڈوکیٹ ہیں, بڑی کمپیٹنٹ ایڈوکیٹ ہے, ایمان بندیال صاحبہ. انہوں نے ایک ڈان میں آرٹیکل لکھا تھا دا رائٹ ٹو فوڈ کے نام سے, اور یہ غالباً 2018 نومبر میں پبلش ہوا تھا. اس آرٹیکل کو پڑھا اور اس میں ہائی لائٹ کیا گیا کہ پاکستان گلوبل ہنگر انڈیکس میں کہاں رینک کرتا ہے, کتنا پاکستان میں کک فوڈ ضائع ہوتا ہے اور کھانا ضائع ہوتا ہے, لیکن اس کے اوپر کوئی قانون سازی آج کی ڈیٹ تک ہے, اس ڈیٹ تک نہیں تھی جو کہ ڈیل کر سکتی کہ قانون یہ جو کھانا ہے ضائع ہو. ویسے بھی ایک سبجیکٹ واز ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, کہ ہم شادیوں پہ جاتے ہیں, مختلف گھروں میں جاتے ہیں, کھانے کو پکا کے اس کا ضیاع کیا جاتا ہے. سو دس آرٹیکل واز مائی انسپریشن. میں نے ان سے رابطہ کیا, شی کنسنٹڈ کہ مجھے وہ ہیلپ کریں گی. ہم دونوں نے مل کے ایک پٹیشن ڈرافٹ کی, اور اس پٹیشن کو ہم نے فائل کیا تو ہائی کورٹ میں جسٹس جواد صاحب کی کورٹ میں لگی, اور اس کے اندر بیسکلی پھر ہمیں اور لوگوں نے شامل ہوئے, جس میں حفصہ تھیں اور ایک دو اور لوگ تھے. ان سب نے یہی ڈیمانڈ کیا کہ جی لیجسلیشن کروائی جائے. لہٰذا اس کیس کے دورانیے میں گورنمنٹ کی ایک کمیٹی بنائی گئی. کمیٹی نے لیجسلیشن جو ہے اس کو فائنلائز کیا, اور پھر پنجاب فوڈ اتھارٹی جو کہ اس کے لیے رسپانسبل ہے, اس کے اندر ڈسپوزل آف ایکسیس فوڈ ریگولیشنز کو بنایا گیا, جس کے تحت اب اگر آپ کھانا ضائع کریں, ریسٹورینٹس بھی کئی جگہوں پر کھانا ضائع کریں, انسٹیڈ ان کو یہ کہا گیا کہ وہ ڈونیٹ کریں, اور قانون کے تحت ایک پورا پروسیس اڈاپٹ کیا گیا. اب کھانا ضائع نہیں ہو سکتا. اس ایشو کو پھر اٹھایا ہارورڈ یونیورسٹی نے, اور انہوں نے اپنے کورس کریکولم میں ڈال دیا کہ اتنی خوبصورت ججمنٹ پاکستان میں کسی سبجیکٹ پر دی گئی ہے, اور پھر اس ججمنٹ کے اندر اور بڑی تفصیلی باتیں کی گئی. تو اس سلسلے میں پھر ہمیں وہاں بلایا تھا کہ ایک پینل ٹاک اس میں ارینج کی جائے, اور اس میں پوچھا جائے کہ یہ کس طرح پاکستان میں پاسبل ہوا پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن کے تھرو, اور یہ سارے معاملات اس میں کیا تھے جس طرح اس کو ایونچولی پھر ایک ججمنٹ کی شکل ملی. اچھا یہ بتائیں کہ اب یہ جو قانون ہے یہ کہتا کیا ہے کہ اگر کوئی کھانا ضائع کرے گا تو کیا ہوگا؟ دیکھیں, جو پنجاب فوڈ اتھارٹی ہے ایکٹ اس کا 2011 کا ہے. 11 کی ایکٹ کے نیچے رولز ہوتے ہیں اور ریگولیشنز ہوتے ہیں. یہ ریگولیشنز کا حصہ ہے, اور ریگولیشن جو ہے وہ یہ کہتی ہیں کہ اگر فوڈ ضائع ہوگا تو وہ تمام پینلٹیز جو کہ فوڈ اتھارٹی ایکٹ پرسکرائب کرتا ہے 2011 کا, جس میں سیلنگ بھی ہے, جس میں اگر خدا نخواستہ کسی کا جو کھانا ہے وہ لیٹ سے اس کیس میں وہ شاید اپلائی نہ کرے کہ اگر کوئی کھا کے مر جاتا ہے یا خدا نخواستہ اس طرح کی سچویشن میں, تو قید بھی ہے. تو وہ ساری کی ساری پینلٹیز جو اپلیکیبل ہیں. اور میں ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جب ہم اس ججمنٹ کو ڈرافٹ کر رہے تھے تو جو ہماری بنیادی انسپریشن تھی وہ قرآن پاک کی آیات بھی تھی 3-4, جن سے ہم نے یہ اخذ کیا کہ آپ فوڈ ضائع نہیں کر سکتے, یو مسٹ گیو اٹ ٹو نیڈی. اس کھانے کو ضائع مت کیجیے, اس کا ایک پراپر استعمال کیجیے. پھر ہماری انٹرنیشنل بائنڈنگز بھی تھی, جس کے تحت ہم انٹرنیشنل لا میں obliged ہیں ٹو کمپلائی ود ریگولیشنز, جس سے فوڈ سیکیورٹی, رائٹ ٹو فوڈ اور یہ تمام چیزیں سامنے آئیں. پھر ہمارے آئین کا آرٹیکل 38 ہے ڈی, جو یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ فوڈ, کلودنگ سب کچھ پرووائڈ کرے, اور اسی رسپانسبلٹی کے اندر یہ چیز شامل ہے
کہ جب آپ فوڈ پرووائڈ کریں گے تو فوڈ کی ایکسیس ویسٹیج جو ہے اس کو کنٹرول بھی کریں گے. پوری دنیا میں جو فوڈ ویسٹیج ہے از آن دا ریمپنٹ. امریکہ میں بہت سارا فوڈ ضائع ہوتا ہے, بلکہ ایک اعداد و شمار کے مطابق تو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک تھرڈ ورلڈ کنٹری کو فیڈ کیا جا سکتا ہے. سو یہ سارے کے سارے معاملات, کیونکہ جب اگلی لڑائی ہے وہ پانی اور کھانے پر ہے, بیکاز فوڈ آئٹمس دنیا میں ایکسٹنکٹ ہو رہی ہیں. سو دس کوالٹی آف فوڈ جسٹس, رائٹ ٹو فوڈ, یہ فار دا فرسٹ ٹائم انٹروڈیوس کیا گیا. پاکستان ماشاءاللہ ونس اگین جسٹس جواد حسن صاحب کی بھی تعریف یہاں بہت زیادہ بنتی ہے کہ انہوں نے اس چیز کو اٹھایا اور ججمنٹ دی, جس کو آج ناٹ اونلی ہارورڈ بٹ دنیا کی بیشتر یونیورسٹیز فالو کر رہی ہیں. اس ججمنٹ کو پڑھا جا رہا ہے, اس کے اوپر تحقیق کی جا رہی ہے کہ یہ ججمنٹ جو ہے کس طرح دی گئی. اور ہم اتنے بڑے ویسٹرن کنٹریز میں ابھی تک یہ ججمنٹ نہیں ہے, لیکن ایک پاکستان جیسے ملک میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کو عزت دی. اینڈ آئی تھنک فار دی فرسٹ ٹائم دس از سم تھنگ پازیٹیو. نہیں ملتا یو ایس میں یا یو کے وغیرہ میں قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں جی, جس طرح فرانس میں ہے کہ اگر آپ سپر مارکیٹ کا کھانا جو ہے وہ ضائع کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو پینلٹی ہے. فلپینز میں لا ہے, انگلینڈ میں ایک قانون سازی ان پروسیس ہے, پھر اور دنیا کے بیشتر ممالک میں قوانین ایگزسٹ کرتے ہیں. بٹ اس تفصیل سے ایک ججمنٹ جس نے پورے انٹرنیشنل لا کو, پاکستانی لا کو, اسلامک لا کو سب سے امپورٹنٹ ہے, کیونکہ ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ہر قانون جو ہے اسلام کی بیسک اسپرٹ کے منافی نہیں ہو سکتا. تو اس کو انٹرپریٹ جو ہے وہ پاکستان میں اس ججمنٹ نے کیا اور پھر دنیا میں اس کو پذیرائی ملی. اور میری دعا ہے کہ دنیا کے باقی ممالک بھی اس کو دیکھیں, اس سے ریپلیکیٹ کریں, اور ہم ایک انٹرنیشنل لیول پر ایک کولیبریٹو کام کرنا چاہتے ہیں. پوری دنیا میں یہ فوڈ ویسٹیج جو ہے اس کو روکا جائے اور ان کو ان لوگوں تک پہنچایا جائے جو اس کے اصل حقدار ہیں, جو کہ آپ کے مساکین ہیں, غربا ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو کہ کھانا نہیں کھا سکتے. اور یہی تاکید قرآن پاک میں بھی ہے, یہی آئین میں بھی ہے, اور دنیا کے بیشتر مذاہب میں بھی یہی تاکید ہے, اور قوانین میں بھی یہی تاکید. اچھا, اب یہ والا قانون جو ہمارا ہے یہ کیا صرف پنجاب کی حد تک ہے, کیونکہ آپ بات ہوئی تھی کہ لاہور ہائی کورٹ کا معاملہ ہے, یا یہ قانون پورے ملک میں امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ آئیڈیلی تو جی, چونکہ اب فوڈ جو منسٹری ہے وہ ایک فیڈرل لیول پر بھی ہے اور پروونشل لیول پر بھی ہے 18ویں ترمیم کے بعد. بٹ جو کنسرن فوڈ منسٹری اور ہائی کورٹ کی جو جورسڈکشن ہے وہ ٹیریٹوریل جورسڈکشن پنجاب کی حد تک ہے. تو پنجاب نے ہی اس کو اڈاپٹ کیا. سندھ میں ایک پٹیشن فائل ہو گئی ہے اسی کو دیکھا دیکھی, ایک اسلام آباد میں فائل ہو رہی ہے, بیرسٹر انیق کھٹانہ صاحب ہیں وہ فائل کر رہے ہیں, سندھ میں بیرسٹر ایمان حیا زاہد ہیں وہ فائل کر رہی ہیں. تو یہ پورے پاکستان میں گریجولی آپ دیکھیں گے کہ یہ قانون انشاءاللہ ایک اس کی سیمبلنس ہوگی تمام ایز ان پروونسز میں. اور ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرل لیول پر جو منسٹری آف فوڈ ایگزسٹ کرتی ہے, جو کہ نیشنل فوڈ پالیسی کو امپلیمنٹ کرتی ہے, جس کا یہ ایک بنیادی جز ہے, وہ بھی امپلیمنٹ پاکستان لیول پر کرے, تاکہ ایٹ لیسٹ پاکستان پراؤڈلی کہہ سکے کہ یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس میں فوڈ ویسٹیج کے اوپر لا ایسا ہے جو کہ پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں. بالکل صحیح ہے. اچھا, اب کچھ چیزوں کی تو امپلیمنٹیشن دو طریقوں سے ہوتی ہے. ایک امپلیمنٹیشن ہوتی ہے جب آپ کو خود ریئلائزیشن ہوتی ہے کہ یہ چیز بھئی ہم غلط کر رہے ہیں, اور آئندہ سے میں نے مثال کے طور پہ کوئی ریسٹورینٹ کھولا یا میرا کوئی ایسا کوئی فنکشن ہے, بالکل, تو میں خود کسی کو کہہ دوں, لوگوں کو کہہ دوں کہ آج جو کھانا بچے گا وہ ہم نے ضائع نہیں کرنا, پھینکنا نہیں ہے, ہم نے ان کو پراپرلی پیک کر کے نیڈی کو دے دینا ہے. تو ایک ریئلائزیشن فیکٹر ہے, اور ایک ہے وہ ڈنڈا. تو اب جس کی وجہ سے آپ کورٹ میں گئے اور امپلیمنٹیشن کی بات ہوئی اور وہ فیصلہ آیا, اب یہ ڈنڈا کس حد تک جو ہے وہ کارآمد ثابت ہوگا, اور کس طرح سے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ بائی فورس یا بائی لا کرائی جائے گی, ریئلائزیشن کو اگر ہم سائڈ پہ رکھ دیں تو؟ اس میں جی دو چیزیں ہیں. ایک تو اب چونکہ قانون ہے, قانون بن چکا ہے, اس میں پنجاب فوڈ اتھارٹی کا رول بڑا مناسب رہا ہے, اور پچھلی گورنمنٹ میں بھی, اس گورنمنٹ میں بھی. ہمارے جو انیشلی جس لا میں بنانے میں تھے ڈاکٹر عثمان صاحب تھے, اس وقت ڈی جی تھے, انہوں نے بڑی ہماری امداد کی. اس وقت ڈی جی آصم فاروق صاحب ہیں, ان کو بلکہ ہم نے موقع بھی دیا گیا وہاں پر ہارورڈ میں کہ وہ بولے, انہوں نے بڑی اچھی تقریر کر کے بتایا کہ کس طرح اس کو کرب کیا جا رہا ہے. سو گورنمنٹ آن اٹس اون اس لا کو امپلیمنٹ کر رہی ہے. دوسرا میکنزم ججمنٹ کے اندر بلٹ ان ہے, جس کو ہم پروسیس کہتے ہیں کنٹینیوئنگ مینڈمس کا, یعنی کہ عدالت اپنا اختیار رکھتی ہے کہ اگر وہ چاہے کہ قانون یا ججمنٹ انفورس نہیں ہو رہی تو وہ اس کو ریگولیٹ کر سکتی ہے. اٹ کین پاس آرڈرز for the enforcement of that judgment effectively at a later stage. So یہ دونوں میکنزمز موجود ہیں. بٹ اللہ کا شکر یہ ہے کہ اس ججمنٹ کو ڈنڈے سے زیادہ ریئلائزیشن, جو سیلف ریئلائزیشن ہے, بلکہ یہاں پر ایک اور چیز کا بھی میں ایڈ کروں گا. مجھے منسٹر ایجوکیشن پنجاب رانا سکندر صاحب, ان کی تعریف بنتی ہے, ہی ریچڈ آؤٹ ٹو می بیکاز ایک اور ججمنٹ ہے, اس میں یہ رائٹ کہا گیا کہ اسکول لیول پر آپ بچوں کو فری میل دیں اور نیوٹریشس میل دیں, وہ بھی اسی ججمنٹ میں سے رائٹ پروو کیا. سو وہ اس کو انفورس کر رہے ہیں اپنے جون کے بجٹ میں. سو ان کی تعریف بنتی ہے, ہی ہمسیلف ریچڈ آؤٹ ٹو می, اینڈ آئی تھنک دس از سمتھنگ کمینڈیبل کہ اس لیول پر سوچ ایگزسٹ کرتی ہے کہ آپ نے جو فوڈ ریلیٹڈ لاز ہیں ان کی ویسٹیج بھی اور ان کی پروویژن جو ہے
اس کی آپ نے کنزرویشن بھی جو ہے اس کو آپ نے افیکٹولی امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو یہ ان دا لانگر رن بڑا نقصان دہ ہوگا پاکستان کے لیے. اچھا آپ دیکھیں ریئلائزیشن کی جب بات آتی ہے نا تو ریئلائزیشن شروع ہوتی ہے گھر سے یا اسکول سے, کیونکہ بچہ جاتا ہے اسکول, اگر آپ اس کو وہاں پر میل دے رہے ہیں تو آپ نے اس کو یہ بھی سکھانا ہے کہ بیٹا یہ کھانا ضائع نہیں ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پر میں جو چیز دیکھتا ہوں وہ یہ کہ بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جن کی تربیت اگر اسکول میں ہی دے دی جائے تو آگے جا کر معاملہ اتنا خراب نہ ہو. مطلب سگنل کی وائلیشن یا ٹریفک رولز یا بہت سارے ایسی سیوک ایشوز ہمارے ہیں جو کہ ہمارے سکولز ان کے اوپر توجہ دیتے نہیں ہیں. ان کا صرف معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بس سبجیکٹ پڑھاؤ, نمبر بناؤ اور آگے ایڈمیشن لے لو, یہ ہوتا ہے. تو یہ ریئلائزیشن والا معاملہ کیسے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس ریئلائزیشن والے معاملے کو بھی قانونی طور پر ہمیں امپلیمنٹ کروانا پڑے گا؟ یہ آپ نے جی میری بالکل ایک دل کے بڑے قریب بات ہے جو کی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہماری جو بنیادی نصاب ہے اس میں کلاس 1 سے 10 تک ہمیں بنیادی حقوق پڑھانے چاہیے. یہ سیوک ڈیوٹیز جو کہ پہلے ہوتی تھی پڑھانی چاہیے, بتانا چاہیے کھانے کی ویسٹیج کے اوپر, آداب, لوگوں سے بات کرنا, یہ وہ سب. اب وہ ایک مارک ٹوین کا کوٹ ہے کہ I have never let my schooling interfere with my education. تعلیم تو بہت ہے, تربیت کیا ایک بہت فقدان ہے. اور یہ چیزیں اسکول لیول پر آپ سیکھتے ہیں, گھروں سے سیکھتے ہیں. پیرنٹنگ میں بھی اس کا ایک بہت فقدان ہے کہ بچے کو ڈانٹا جائے. اگر آپ کو یاد ہو بچپن میں ہمیں بتایا جاتا تھا گھر سے بلکہ کھانا کھلا کے لے جایا جاتا تھا کہ اگلے کے گھر جا کے کھانا اٹیک نہیں کرنا, یہ کھانا ضائع نہیں کرنا, یا پلیٹ میں اتنا ڈال لیں جتنا آپ کا, وہ ایک بڑا خوف ہوتا تھا ماں باپ کا اس چیز کا کہ یار زیادہ کھانا ڈال کے ویسٹ نہ کر دیں. لیکن اب اس چیز کی آہستہ آہستہ لیگل سائڈ پر تو ضرور ریئلائزیشن آ رہی ہے, بٹ وی آلسو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ریسٹورینٹس میں اگر بچہ آپ کا کھانا چھوڑ رہا ہے تو اس کو وہاں فوراً والدین بھی کہیں, ویٹر کو بھی پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہیے, وہاں جو بھی کھڑا ہو کہ بھائی یہ کھانا آپ کو ختم کرنا ہے. یو کانٹ جسٹ ویسٹ اٹ کہ اور کسی اور کے لیے نہیں آپ چھوڑ سکتے یا اس کو ضائع نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کی بات درست ہے. اسکول لیول پر, پیرنٹنگ لیول پر دس ہیز ٹو بی انڈوکٹرینیٹڈ, ورنہ پھر ایونچولی نقصان یہ ہوتا ہے کہ بہت اچھے اچھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شادیوں پہ وہ پلیٹ اتنی بھر لیتے ہیں کہ اس پلیٹ کے اوپر ایک مکان بن سکتا ہے, لیکن دین دے لیو میجورٹی آف دیٹ فوڈ. وہ ایسے لے رہے ہوتے ہیں شادیوں میں کھانا جیسے پہلی مرتبہ لے رہے ہیں یا آخری مرتبہ لے رہے ہیں. ہاں جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, لیکن ان کو کوئی کہنے والا نہیں ہوتا. یہ گوروں میں رواج ہے کہ آپ ان کے سامنے کھانا اس طرح چھوڑیں تو دے ٹیل یو کہ بھائی اس کو ختم کرو یا اس کو آپ نے کہیں پر ویسٹ نہیں کر سکتے. بٹ ہمارے یہاں ان کو کوئی روکنے والا, اور آئی تھنک ایک پیئر پریشر بھی ہونا چاہیے, ایک دوسرے کو کہنا چاہیے کہ بھائی تم اس کھانے کو اب ضائع نہیں کر سکتے, یا اگر ڈالا ہے تو پورا کھاؤ یا پھر اتنا ڈالو جتنا تم کھا سکتے ہو. لیکن یہ چیز اب آہستہ آہستہ ہماری سوسائٹی میں ایکچولی آ رہے ہیں, آئی تھنک آنی چاہیے, اور ہم سب کو اس میں وی شوڈ بی پارٹ اینڈ پارسل آف ڈوئنگ دس. آف کورس ایبسولوٹلی, تھینک یو, بہت شکریہ. احمد پنسوٹا صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اور وائل وی وائنڈ اپ دس سیگمنٹ آخر میں 2 فگر صرف میں آپ کو بتانا چاہوں گی تاکہ آپ کے ذہنوں میں اس کی سیویریٹی اور سیریسنس کا اندازہ ہو. دنیا میں 80 کروڑ افراد جو ہیں وہ بھوک کا شکار ہیں. 80 کروڑ افراد کو یہ نہیں پتا کہ اپنا کھانا ان کو اگلے ٹائم کا ملے گا یا نہیں ملے گا, وہ کما پائیں گے نہیں کما پائیں گے. اس میں مختلف فیکٹرز ہیں لیکن یہ نمبرز ہیں ہمارے پاس. اور یومیہ 1 ارب افراد کی خوراک جو ہے, 1 ارب افراد کی خوراک ہم ضائع کرتے ہیں, اور دوسری طرف وہی خوراک جو ضائع ہو رہی ہے وہ 80 کروڑ افراد جو ہیں وہ اس. ایک اور اسٹیٹسٹک میں آپ کو دیتا ہوں, ایک اور اسٹیٹسٹک وہ ہمارے گھر میں امپلیمنٹ ہوا تھا. جب کھانا کھاؤ گے, چاول کھا رہے ہو نا, جتنے دانے چاول کے تمہاری پلیٹ سے باہر گریں گے اتنی پڑیں گی تمہیں. اس کے بعد آپ دیکھیں یہ قانون آپ امپلیمنٹ کریں, پھر دیکھتے ہیں کہ وہ گراتے ہیں. یہ قانون تو پھر کھانے کی تمیز سکھا رہا ہے, تمیز سکھا رہا ہے کہ گراؤ مت, ضائع مت کرو. تو وہ اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے, اور ایک ایک جو چاول کا دانہ ہے اس کو بچا بچا کر کھا رہا ہوتا ہے کہ کہیں یہ گر نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہمیں امپلیمنٹ کرنی پڑے گی بھائی, ضروری ہے. بالکل جی. وقفہ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ یہاں پر بھی اور بہت سارے معاملات اویس منگل والا امپلیمنٹ کرا دیں. وقفے کی طرف بڑھتے ہیں, وقفے کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. پشاور سے ایک کیس سامنے آیا جس پر بات کرنا بہت ضروری ہمیں لگا, ہم سب کا فرض ہے اس پر بات کرنا, اور وہ میں تو بالکل اس پر صحیح طریقے سے بات کرنا چاہتا ہوں. وہ کیس یہ ہے کہ ملکی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی, اور وہ کیسے ہوئی کہ پشاور میں پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کرنے پر شہری پر جرمانہ اور 3 ماہ قید کی سزا جو ہے وہ عائد کر دی گئی, یعنی کہ اس کو مجرم قرار دے دیا گیا.
اور یہ سزا جو ہے ان کو سنا دی. 3 ماہ کی قید اور 5,000 روپے جرمانہ, اور اگر وہ جرمانہ ادا نہیں کر سکے تو 15 دن مزید اس کو قید میں رکھا جائے گا. یہ اتنی سخت سزا اس کو دی گئی ہے. جی, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی قوانین کیا کہتے ہیں کہ دوسری شادی کرنے پر یا اس سے پہلے بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے یا نہیں ہے. اس سارے معاملے کی کیا تفصیلات ہیں اور احکامات ہمیں دین سے کیا ملتے ہیں, اور دین سے کیا ملتے ہیں, اور ہمارا جو ایک قانونی سسٹم ہے جو کہ ہمارے یہاں پر جس کو ہم آئلی قوانین کہتے ہیں, شادی سے متعلق جو قوانین ہیں وہ کیا کہتے ہیں, اور کہیں ان میں کوئی تضاد تو نہیں ہے, کیونکہ ہم سب یہ بات جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ ہمارے تمام قوانین اسلام کے اصولوں کے مطابق ہونے چاہیے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے, اور اس کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انعام اللہ صاحب جو کہ DG ریسرچ ہیں اسلامی نظریاتی کونسل کے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. یہ کیس سامنے آیا اور ایک شہری کو سزا سنا دی گئی پہلی بیوی سے اجازت لیے بغیر دوسری شادی کرنے پر. اس پر ہمارا اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ اور اسلامی قوانین جو ہیں ہمارے وہ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے صحیح فورم کو چنا ہے اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے, بلکہ یہ اس فورم کا فرض منصب ہی ہے. تو مناسب یہی ہے کہ چونکہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں متعدد بار زیر بحث آیا ہے, اور اسلامی نظریاتی کونسل کا اپنا ایک طریقہ ہے کہ وہ کسی بھی مسئلے پہ بحث کرنے کے بعد ایک سفارش مرتب کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو میں چاہوں گا کہ میں اس سفارش کے کا متن آپ کو سناؤں تاکہ اس میں گفتگو میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ جس کو پھر غلط سمجھا جائے. یہ 2013-14 کی ہماری سالانہ رپورٹ ہے. ٹھیک ہے, اس پر جو سفارش ہے وہ 3 نکات پر مشتمل ہے. پہلا ہے کہ آئلی قوانین کی دفعہ 6 تعدد ازدواج نہ صرف اسلامی احکام کے خلاف ہے بلکہ بیش بہا قانونی خرابیوں پر مبنی ہے. قرآن مجید کی آیات کریمہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور اجماع امت سے ثابت ہوتا ہے کہ بیک وقت 1 سے زائد 4 تک بیویوں کو نکاح میں رکھنا جائز ہے. نکاح کے شرعی یا قانونی انعقاد کے لیے شوہر کو ثالثی کونسل, سول جج یا پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری نہیں. ٹھیک ہے, یہ اسلامی نظریاتی کونسل کا یہ اس کا پہلا نقطہ ہے. ٹھیک ہے. دوسرا نقطہ ہے کہ نکاح ایک شرعی عمل ہے اور انبیاء کرام کی سنت ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود 1 سے زائد شادیاں کی تھی. صحابہ کرام اور آج تک کے صلحائے امت میں سے متعدد مقدس ہستیوں نے اس سنت کو عملی طور پر اپنایا ہے. لہذا دوسرے نکاح کو جرم بنا کر نکاح کرنے والے کو سزا دینا نہایت نامناسب اور اسلامی تعلیمات سے متصادم ہے. ٹھیک. تیسرا نقطہ, شرعی تعلیمات کے مطابق میاں بیوی پر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنا اور حسن معاشرت کے ساتھ زندگی گزارنا لازم ہے. شوہر کا شرعی و اخلاقی فرض ہے کہ وہ ان تمام حقوق کو ادا کرنے کا اہتمام کرے جو شوہر ہونے کے ناطے شریعت نے اس پر لازم قرار دیے ہیں, خواہ اس کی ایک بیوی ہو یا 1 سے زائد بیویاں ہوں. اگر شوہر 1 سے زائد بیویوں کے درمیان اختیاری امور اور حقوق میں عدل نہ کر سکتا ہو تو ایک بیوی پر اکتفا کرے. اگر شوہر حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوتا ہو تو بیوی یا بیویوں کو حقوق کا مطالبہ کرنے اور عدالتی چارہ جوئی کا راستہ اختیار کرنے کی اجازت ہے. کونسل سمجھتی ہے کہ اس دفعہ میں دیگر کئی قانونی خرابیاں موجود ہونے کے ساتھ ساتھ انسانی حقوق کی پامالی کا بھی باعث بن سکتی ہیں. یہ دفعہ بیک وقت شوہر, بیوی اور بچوں کو کئی ایک شرعی و قانونی حقوق سے محروم کر سکتی ہے. لہذا اس دفعہ کو حذف کر دیا جائے. صحیح. پھر کونسل کا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو سفارش مرتب ہوتی ہے اس کے لیے باقاعدہ ایک ریسرچ ورک ہوتا ہے, تو اس کے دلائل جمع کیے جاتے ہیں. تو یہ ان دلائل کی بنیاد پر کونسل نے یہ سفارش کی ہے. کونسل نے متعدد بار یہ بھی کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شوہر کو کھلی اجازت ہے کہ وہ جس طرح بھی چاہے. عموماً اس میں مسئلہ کب پیدا ہوتا ہے کہ شوہر
وہ پہلی بیوی کو بتائے بغیر یا خفیہ طور پر شادی کرتا ہے. بالکل. تو ظاہر ہے کہ ایک معاشرتی طور پر بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. بالکل درست. نکاح تو ایک علانیہ ایک عمل ہے. تو کونسل نے کئی بار یہ کہا ہے کہ جس کو دوسری شادی کرنی ہو تو ایک تو وہ اس بات کو بہرحال کنفرم کر لے اور یقینی بنائے کہ اس کو ضرورت ہے بھی کہ نہیں, اور اگر ضرورت ہے تو کم از کم خاندان کو اور بیوی کو اعتماد میں ضرور لے. تو اس سے پھر یہ جو اختلافی باتیں ہیں عدالتوں میں جانا, یہ اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. تو یہ کونسل کی سفارش ہے. اچھا, یہ جو سفارش ہے, اب ظاہر ہے چونکہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ آپ نے ہمیں اس کے حوالے سے معلومات فراہم کی, تو کافی سارے سوال ہیں, کافی سارے پوائنٹرز ہیں جو ہم نے لکھ لیے ہیں. پہلے تو سب سے پہلے مجھے صرف یہ بتا دیجیے کہ یہ جو آپ لوگوں نے سفارش کی تھی یہ 2013-14 کی آپ کہہ رہے ہیں رپورٹ, اس رپورٹ میں ہے, لیکن اس سے پہلے بھی کونسل کئی بار یہ سفارشات دے چکی ہے, چونکہ آئلی قوانین تو بہت پرانے ہیں, تو 1960 سے تو متعدد اوقات پر یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں. تو جب یہ سفارش کی جاتی ہے تو یہ سفارش کس کے پاس جاتی ہے اور اس کے بعد اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے, اور سفارش پر عمل کرنا حکومت پاکستان پر لازمی نہیں ہے, اس کا مطلب یہ؟ کونسل تو ایک آئینی ادارہ ہے, آپ جانتے ہیں, اور آئین میں اس کا تذکرہ ہے, تو اس میں پورا طریقہ کار ہے کہ کونسل اپنی سفارشات حکومت کو بھیجتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ وہ پارلیمنٹ میں جائے, بلکہ یہ اس میں صراحت ہے کہ پارلیمنٹ میں کونسل کی رپورٹ پیش ہو. ٹھیک ہے. پیش ہونے کے بعد یہ پھر آئین ہی میں لکھا ہے کہ پارلیمنٹ 6 مہینے کے اندر اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر لے, یعنی حکومت. صحیح. اور اگر پارلیمنٹ اتفاق کرتی ہے تو اچھی بات ہے, نہیں ان کو کوئی اعتراض ہے تو کونسل کو دوبارہ بھیج دے اس کے لیے, اور 2 سال کے اندر بہرحال پارلیمنٹ کو اس پر کچھ کرنا ہے. لیکن صرف یہ سفارش نہیں, ہماری تقریباً اکثر سفارشات کے ساتھ پارلیمنٹ کے فلور پر پیش تو کی جاتی ہیں, اور پیش کرنے کا مطلب یہ کہ وہاں رپورٹیں رکھ دی جاتی ہیں, اور جو وزیر ہوتے ہیں وہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ رپورٹیں ہیں, لیکن یا تو بحث ہوتی نہیں ہے, یا اگر ہوتی ہے تو وہ کوئی کونسل ہی کی وجود پر یعنی مزید کوئی تنازع کھڑا کر دیا جاتا ہے. تو جو یعنی آئین میں جو کچھ لکھا ہے اس کی روح کے مطابق اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. زبردست. اچھا, صرف ایک چیز پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلامی طور پر یہ جو قانون ہمارے ملک میں بنا ہوا ہے وہ اسلامی قانون نہیں ہے, قرآن و سنت سے مطابقت نہیں رکھتا ہے, قرآن و سنت کے مخالف ہے, اور حکومت وقت کو, جو بھی حکومتیں اس وقت سے رہی ہیں, ان کو بار بار یہ بات بتائی بھی گئی ہے, لیکن انہوں نے اس پر کان نہیں دھرے. کیا یہ کہہ سکتا ہوں؟ بالکل ٹھیک. جی صحیح. میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اب ایک تو طریقہ یہ ہے اس میں ذرا میں اگر یہ وضاحت کروں کہ یہ یعنی کہ اس کو جرم بنانا, جی بالکل, یہ ظاہر ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے. کیونکہ دیکھیں ہم اگر آج کے دور میں 1400 سال کے بعد کسی چیز کو جرم کہے تو ظاہر ہے کہ ایک طالب علم کی حیثیت سے ہر ایک کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ کام تو بڑے اچھے لوگوں نے کیا, پیغمبر اسلام نے کیا, قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے, سورہ احزاب میں اس کا ذکر ہے, صحابہ کرام کا ہے. اس وقت کتنے ایسے لوگ ہیں بڑے نیک لوگ, اچھے لوگ, معتبر لوگ, کہ ان کی 1 سے زائد شادیاں ہیں. تو یہ فوراً ذہن میں آ جاتا ہے کہ یعنی کیا یہ سارے لوگ مجرم ٹھہرے. تو اس لیے یعنی اس کے بہرحال اچھے اثرات نہیں ہیں. صحیح. ٹھیک. اب وہی سوال ہے جو ایک کسی بھی شخص کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا آئین اور قانون قرآن اور سنت کے تابع ہے اور اسی سے ڈیرائیو کیا گیا ہے, ہمارے جو احکامات دین سے ہمیں ملتے ہیں اسی کی بنیاد پر ہمارا آئین کھڑا ہوا ہے. تو جب ہم دوسری طرف اس قسم کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ یہ قانون آیا ہوگا, کسی نے پریزنٹ کیا ہوگا, یہ امینڈمنٹ آئی ہوگی, پھر اس امینڈمنٹ پہ بحث بھی ہوئی ہوگی, پھر وہ منظوری بھی ہوئی ہوگی, تو یہ قانون معرض وجود میں آیا. یہ کیسے کوئی چیز ایسی آ سکتی ہے جس سے معاشرے پر اتنی بڑے پیمانے پر جو ہے ایک جس کو ہم کہیں گے کہ تذبذب ہو, لوگوں کے ذہنوں میں کلیئرٹی نہ ہو, وہ بھی شادی اور نکاح اور اس کے حوالے سے, اور وہ ہمارے آئینی ادارے سے پاس ہو رہا ہو, پارلیمان سے, جو کہ دین کے متصادم ہو اتنی بڑی پیمانے پر, اور ابھی تک اس پہ کوئی اس قسم کی بحث مباحثہ نہ ہم نے دیکھا ہو. بنیادی طور پہ تو یہ سوال پارلیمنٹ سے بنتا ہے, کیونکہ یہ پروسیس تو وہاں ہوتا ہے. البتہ ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہم سب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں, صرف یہ قانون نہیں,
اور بھی ہوں گے بہت. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، یہ بات بھی بالکل واضح ہے. آرٹیکل 2 جو ہے آئین کا، جی اسلام جو ہے وہ مملکتی مذہب ہے. پھر آرٹیکل 227 جو باب نحم میں پہلی دفعہ ہے، اس میں صاف لکھا ہے کہ قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا، اور جتنے قوانین، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ قوانین ہم نے پرانے والے اختیار کیے ہیں، وہ جتنے بھی ہیں تو وہ ان سب کو قرآن و سنت کے مطابق کر لیا جائے، اور کئی دفعات میں ہے، تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اور اب ایک خوشائند بات یہ ہے کہ بالخصوص اس وقت جو سپریم کورٹ ہے، پہلے بھی لیکن اس وقت سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں ان تمام دفعات کا حوالہ دیتی ہے. صحیح. ہمارے پاس ابھی حالیہ قصاص کا ایک کیس آیا ہے، سپریم کورٹ نے کچھ سوالات بھیجے ہیں، تو اس میں پہلے سپریم کورٹ نے ان تمام دفعات کا حوالہ دیا، آئین کے دفعات کا، تعزیرات پاکستان کے دفعات کا. تعزیرات پاکستان میں تو ایک دفعہ میں 338G میں یہ بھی لکھا ہے کہ دیت کی ادائیگی میں رولز بنانے کے لیے آپ اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کر لیں، یعنی اس میں پھر صراحت کی ہے. تو اس میں تو دو رائے نہیں ہے. اب یہ قوانین کیسے آئے، یہ بہرحال صرف یہ قانون نہیں ہے، کئی ایک قوانین ہے کہ جو متنازع ہے، اور اس میں اگر ہم بالکل ایک ایسا قانون جس پر دو رائے بھی نہیں ہو سکتی، وہ سود کا قانون ہے. اب وہ آئین میں بھی لکھا ہے کہ آپ اتنے سالوں میں سود کو ختم کریں. پھر اعلیٰ عدالتوں نے 3 مرتبہ، 2 مرتبہ شریعت کورٹ نے اور 1 مرتبہ سپریم کورٹ نے یہ ڈکلیئر کر دیا بالکل واضح طور پر کہ جو اس وقت سود ہے یہ سود ہے. بہرحال اس کے باوجود بھی وہ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی اس کھاتے میں ڈالا جائے. البتہ ایک بات جو میں نے محسوس کی ہے، یہ سوال ہمیشہ مجھ سے ہوتا ہے، خصوصاً علماء یہ سوال کرتے ہیں اور دینی مدارس کے طلباء، کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارا آئین اسلامی ہے، قوانین اسلامی ہے، تو پھر ایسے قوانین کیوں آ جاتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے. تو میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کے اراکین، وہ بھی اس ملک کے باشندے ہیں، مسلمان ہیں، وہ اس کو غیر اسلامی قانون کے نام پر پاس نہیں کرتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسلامی قانون ہے، یعنی ان کی رائے یہ ہے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں یہ اسلام ہے. لیکن بہرحال جیسے اس جگہ میں اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے اس کا جو رول ہے وہ اہم ہو جاتا ہے. دوسرا یہ کہ ایک بالکل واضح سی بات ہے کہ ہر فیلڈ کی ماہرین ہوتے ہیں، طب کے اپنے ماہرین ہیں، انجینئرنگ کے اپنے ہیں، میڈیا کے اپنے ہیں. تو بہرحال ہمارے جو اراکین ہیں وہ شریعت کے ماہرین عموماً نہیں، بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ان سے ایک وہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس پہ کہا یہ جا سکتا ہے، آپ سے اب کوئی سوال کرے تو آپ یہ جواب دے دیجیے گا کہ ہمارا آئین اتنا ہی اسلامی ہے جتنے ہم اسلامی ہیں، تو بس پھر اس حساب سے میرے خیال میں سیٹسفائی ہو جائے گا. آئین تو اسلامی ہے، لکھے ہوئے کے حد تک تو آئین اسلامی ہے. اس میں 2-3 چیزیں تھیں، مثلا ایک دفعہ 45 ہے کہ صدر کو معافی کا اختیار ہے، بالکل اس پر اعتراضات ہوئے تو اس پر کونسل نے کہا کہ یہ اختیار مطلق نہیں ہے. بالکل. چنانچہ قصاص کے کیسز میں وہ یہ اختیار نہیں ہے، تو پارلیمنٹ نے بہرحال اس کی رعایت رکھی، اور یہ ایک شق کہیں پر ڈال دی ہے کہ جو مقتول کے اولیاء ہیں ان کی رضامندی کے ساتھ صدر معاف کر سکتا ہے. تو مقصد ہے کہ آئین تو تقریباً اسلامی ہے، لکھے ہوئے کے تقریباً ہے، بس تقریباً کو ذرا مکمل طور پر بنا لیں. بالکل آئین تو اسلامی ہے، ٹھیک ہے. جو قوانین کچھ بنے ہیں اچھا اس میں، لیکن ایک سیکنڈ، صرف میرے 3 ایسے سوال ہیں جو کہ اسی آئلی زندگی اور دوسری شادی اور اس پہ ہیں، اور یہ دوسری سائٹ کے ہیں. اس میں وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے اس قسم کے واقعات ہوتے دیکھے ہیں کہ جہاں پر اگر ایک شخص ہے جو دوسری شادی کرتا ہے یا تیسری کرتا ہے تو وہ عدل عموماً نہیں کر سکتا، اور ہمارے معاشرے میں اس کی سب سے زیادہ اگزامپلز یہ ملتی ہیں کہ بیویوں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، بچے چھین لیتے ہیں، یا نان نفقے کا معاملہ جب وہاں تک پہنچتا ہے تو وہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ سپریم کورٹ اور ہمارے جو اعلیٰ عدلیہ ہے ان کے فیصلے بھی موجود ہوتے ہیں ان کے خلاف. تو ایک تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیوی کی اجازت اس لیے ہم ضروری چاہتے ہیں اس معاملے میں کہ شوہر بیوی کے ساتھ عدل کا معاملہ نہیں کرتا. دوسرا ایک سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی بتا کر خاتون کو، اپنی بیگم کو کرے، تو وہ آگے سے وہ خاتون کیا کرتی ہے، وہ کیا کرے گی؟ وہ بھی ظاہر ری ایکشن دے گی، یا مجھے تو نہیں لگتا کوئی بیگم یا کوئی خاتون ایسی ہوگی وہ کہے گی ٹھیک ہے میں اس بات پر خوش ہوں اور آپ جائیے اور میں بھی شادی میں شرکت کروں گی. یہ بھی ایسا نہیں ہوتا. اور تیسرا سوال ایک یہ ہے کہ ضرورت، آپ نے کہا کہ ایک شخص کو ضرورت ہو شادی کی
تو پھر وہ جا سکتا ہے اور طریقے سے عدل بھی کرے اور بیگم کو بھی کانفیڈنس میں لے اور اس کو بتائے اور پھر آگے پروسیڈ کرے. وہ ضرورت کا تعین کیسے ہوگا کہ کسی شخص کو ضرورت کر کے ان کو پھر ہم لے لیتے ہیں کہ پہلے تو جو مرد عدل والا جی عدل والی پہلے بات نا کہ گھر سے نکال دیتا ہے, بچے رکھ لیتا ہے. یہ ہماری سفارش میں بھی ہے کہ اس قانون میں کئی خرابیاں ہیں. بنیادی بات یہ ہے کہ یہ مسائل ہے, یہ ہمارے معاشرے کے مسائل ہیں, صرف ہمارے معاشرے کے نہیں بلکہ انسانی معاشرہ جہاں کہیں بھی ہے. ہمیں دیگر ممالک کے بارے میں کچھ غلط تصورات ہیں, وہاں بھی یہ مسائل پورے موجود ہیں. تو یہ مسئلہ صرف اس صورت میں نہیں ہے کہ ایک بیوی ہو اور دو بیویاں ہوں, یہ تو کئی کیسز ایسے ہیں کہ ایک بیوی ہوتی ہے, لوگ اس کے بھی حقوق ادا نہیں کرتے. دوسری بات, کیا اس قانون نے اس بیوی پر جو زیادتی ہوتی ہے اس نے اس کی تلافی کر دی؟ نہیں, کیونکہ یہ قانون کب کا بنا ہوا ہے, بالکل قانون کب کا بنا ہوا ہے. اچھا, پھر یہ کہ جیسے اس کیس میں ہم لے لیں, شوہر کو 3 مہینے قید کی سزا سنائی گئی اور 5000 جرمانہ. یہ بہرحال آپ نے خود اس میں اشارہ کر دیا کہ کتنی سخت سزا ہے. اس سے بیوی کو کیا فائدہ ہوا؟ یا دوسری شادی کینسل تو نہیں ہو گئی اس سے؟ دوسری شادی کینسل نہیں ہوئی, نہ آپ شرعی طور پر کینسل کر سکتے ہیں. اور اگر ہم اپنے معاشرتی اقدار کو دیکھیں تو جو بیوی شوہر کے خلاف عدالت میں جائے, اب اس کیس میں مجھے یقین نہیں ہے لیکن شاید میں نے پڑھا کہ یہ 2019 کا کیس ہے. جی, پرانا کیس ہے, ابھی اس کا فیصلہ ہو رہا ہے. تو یہ 4-5 سال تک اس گھر کا ماحول کیا رہا ہوگا؟ بالکل. پھر یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم تمام احکام شریعہ کو فالو کرتے ہیں. شوہر کو اور بھی حقوق ہیں. اب اگر کوئی بیوی عدالت میں جائے اور شوہر اس کو طلاق ہی دے دے, یعنی مقصد ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں خراب ہوگا. بالکل بالکل. عدل کی جہاں تک آپ نے بات کی, تو ابھی تو عدل یعنی شادی ہوئی کہ آپ نے اس کو جیل کے اندر کر دیا, جرم بنا دیا. وہ تو جب شادی ہو جائے اور پھر کچھ عرصہ گزر جائے تو پتہ چلے کہ عدل ہوا کہ نہیں ہوا. تو یہ تو ایسا ہوا کہ آپ نے گویا کہ جرم واقع ہونے سے پہلے ہی اس کو سزا دے دی. تو اس لیے یہ قانون اگر ہم اس کو فرض بھی کر لیں کہ بے انصافی اور ہے بھی, تو اس قانون سے اس کی تلافی نہیں ہوتی. اور اگر وہ 3 مہینے جیل میں ہے تو پھر اس وقت وہ بچوں کا اور یہ جو ہم نے اپنی سفارش میں یہ کہا ہے کہ یہ خواتین کے حقوق کے بھی خلاف ہے. جتنے عرصے وہ جیل میں ہے تو اس خاتون اور جو دوسری بیوی ہے ان کے نان نفقے کا کیا ہوگا, وہ کون دے گا؟ بالخصوص کہ مثلا وہ شخص ایسا ہے کہ جو روزانہ دیہڑی کر کے کما کے لاتا ہے, تو اس کے بیوی بچے وہ تو بغیر مہینے کی تنخواہ بھی اگر ہے تو وہ تو 3 مہینے کے لیے اندر ہے, تو مہینے کی تنخواہ اس کو نہیں ملے گی تو وہ تو کچھ نہیں کر سکے گا. تو اس لیے یعنی یہ ہم نے ان چیزوں کو بھی ڈسکس کیا. اور پھر یہ ہے کہ اس قانون میں یہ نہیں ہے کہ بیوی اجازت دے, ثالثی کونسل اجازت دے گی. آپ نے اختیار ثالثی کونسل کو دے دیا. اچھا, اب ہمارے ہاں آپ دیکھیں, اگر شوہر ثالثی کونسل والوں تک رسائی کر لے, کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے اور وہ اجازت دے دے, تو اس سے بیوی کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ بات تو لیکن اس سے بیوی کو کیا فائدہ ہو کہ اگر بیوی کو وہ جا کر پوچھے اور اجازت لے, جو کہ میرا اگلا پوائنٹ تھا کہ اگر خواتین کو بتا دیں. اجازت لے وہ ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی بچہ اسکول میں جاتا ہے کہ مجھے چھٹی دے اور استاذ کہیں نہیں بیٹھ جائے. اس کا اپنا ایک طریقہ ہے, ایک پروسیس ہے, اس کو اعتماد میں لے اور بہرحال ماحول بنائے, فضا بنائے. تو اس کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں. آپ نے یہ بتایا کہ ضرورت کیا ہو سکتی ہے. ضرورت میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے, شریعت کا قانون یہ ہے کہ وہ شخص نکاح کرے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہو. ٹھیک ہے, ایسا ہی ہے, یہ پہلے نکاح کے لیے بھی ہے, پہلے نکاح کے لیے بھی. اور نکاح کی طاقت سے مراد یہ ہے کہ وہ نان نفقہ دے سکتا ہو, رہائش دے سکتا ہو, تو اس صورت میں وہ نکاح کر لے. اگرچہ اس کا نکاح ہو تو جائے گا لیکن یہ کوئی پسندیدہ نکاح نہیں. بالکل صحیح. تو ایک تو یہ دیکھے کہ کیا وہ 2 بیویوں کو رکھنے کی استطاعت رکھ سکتا ہے کہ نہیں. بالکل. پھر ایک سب سے بڑی ضرورت یہ ہو سکتی ہے کہ بیوی معذور ہے. اور آپ نے جو یہ کہا کہ دوسری بیوی اجازت نہیں دے گی, ایسا نہیں ہے. ایسے کیسز ہم جانتے ہیں کہ دوسری بیوی نے خود کہہ دیا اولاد کے لیے وہ, لیکن یہ اولاد کے لیے شادی اور معذوری کے لیے شادی, اور اس میں بڑی کم ہوتی ہے. میں صرف اس وقت یہ پوائنٹ وہ کرتا ہوں کہ بیوی معذور ہے, اس کی خدمت کے لیے کسی دوسری خاتون کی ضرورت ہے, اس کی اولاد نہیں ہے, بچیاں نہیں, یا ہے تو شادی شدہ ہے. ٹھیک ہے. تو لوگ اس ارادے سے اور اس نیت سے دوسری شادی کرتے ہیں, یہ بھی ایک ضرورت ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اولاد نہیں ہے تو بہرحال یہ بھی ایک ضرورت ہے. اور کئی کیسز ایسے ہیں کہ وہ, اور ہمارے ایسے علاقے بھی ہیں کہ وہاں بہرحال رواج ہے, وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لوگ دوسری شادیاں کرتے ہیں.
ہر جگہ میں ایسے لوگ موجود ہیں, آپ بھی جانتے ہوں گے. بالکل صحیح ہے, صحیح. اب ظاہر بہت ساری ضروریات ہو سکتی ہیں. آخری چیز میں اس پر آنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے اور اس کی بیوی یا ثالثی کونسل اس کو اجازت نہیں دیتی, اب اس شخص کے پاس کیا راستہ ہے پاکستان میں رہتے ہوئے؟ وہ بہرحال کوشش کرے, اپنا گھر خراب نہ کرے, اپنا گھر خراب نہ کرے, اپنے مقصد ہے کہ لڑائی جھگڑے نہ لے. ظاہر ہے کہ ان کو اعتماد ملے, اس کے کئی طریقے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں, لوگوں کی آراء بدلتی رہتی ہے, اور نہ ہو تو نہ کرے. ہاں اگر ضرورت ہو تو کر لے, ہاں, اور اگر کرے گا تو پھر وہ مجرم ٹھہرے گا. اس وقت کے قانون کے حساب سے بغیر اجازت میں وہ مجرم ٹھہرے گا. دیکھیں نکاح میں اصل میں بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ سوشل کانٹریکٹ بالکل ایک معاہدہ ہے, لیکن جو ہم دوسرے معاہدات کرتے ہیں, مثلا ہم کسی سے گاڑی خریدتے ہیں یا کاروباری شراکت, یہ اس طرح کا معاہدہ نہیں ہے. جی, قرآن مجید نے جہاں سورہ نساء میں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اگر جدائی ہوتی ہے تو اس میں یہی کہا ہے کہ آپ جو گزشتہ آپ کی زندگی گزری ہے اس کو نہ بلائیں. جب آپ دونوں ایک دوسرے کو بہت قریب رہے ہوں, بالکل, تو اگر آپ کسی بیوی کو الگ بھی کرنا چاہتے ہیں تو بھی اس زندگی کو نہ بلائیں, بہترین سلوک غلط طریقے سے نہ کریں. تو یہ ایک ایسا معاہدہ ہے کہ جو دونوں, یعنی مقصد ہے کہ اس میں محبت شامل ہے, الفت شامل ہے, اولاد آ جاتی ہے. تو اس کے لیے قرآن نے عدالتوں کا راستہ فوراً اختیار نہیں کیا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میاں بیوی آپس میں, یعنی بلکہ شریعت نے تو نکاح سے پہلے کہا ہے کہ آپ اچھی جگہوں میں رشتے تلاش کریں, اور اس میں یہ بات بنیادی ہے کہ ہمارا یہ رشتہ چلے, تو اس وقت سے یہ کام شروع کر لیں, پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے. اور اگر بہت ہی یعنی آخری درجے میں کچھ ناچاقی کی صورت ہو تو پھر سمجھانے کی کوشش کر لیں. تو سب سے پہلے گھر میں مسئلہ حل کرے میاں بیوی خود, اور اگر وہ نہ ہو تو اس کے لیے قرآن نے حکمین تحکیم کا کہا ہے کہ کچھ شوہر کی طرف سے کچھ بیوی کی طرف سے آپس میں بیٹھ جائے اور وہ اس مسئلے کو حل کرے. پھر بھی نہ ہو تو پھر آخری صورت میں وہ جو جدائی کا ہے, جدائی کے لیے بھی بہت ایک پروسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ بس آپ نے, ہمارے ہاں یہ بہرحال 3 طلاقوں کا جو ایک وہ ہے, یہ بھی ایک معاشرتی بیماری ہے, اور کونسل نے تو اس میں سفارش کی ہے کہ جو 3 طلاق دے تو اس کو سزا دی جائے. طلاق تو واقع ہو جائے گی, اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک فیصلہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو سزا دیتے تھے. تو مقصد ہے کہ ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ اس شرعی طریقے سے اس کو طلاق دے دیں. تو عدالتوں میں ہم ان چیزوں کو نہ لائیں. ہر چیز عدالت اور قانون سے مسائل حل نہیں ہوتے. اگر حل ہوتے تو ہمارے ہاں قوانین کب کے بنے ہوئے, لیکن ابھی تک وہ مسائل بڑھ رہے ہیں, کم نہیں ہو رہے. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ ادا کریں گے ڈاکٹر انعام اللہ صاحب, آپ کا وقت دیا آپ نے. بڑے اچھے طریقے سے ہم نے اس معاملے کو سمجھا, اور بنیادی چیز جو ہمارے سامنے آئی ہے یہ کہ ہمیں بہت ساری تبدیلیوں کی ضرورت ہے, اپنے اندر بھی, اپنے قوانین میں بھی, اپنی پرسنالٹیز میں بھی, جبھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ ایک بہتر معاشرہ بن سکے گا. وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک جی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے بات کرنی ہے جی, اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو ہے نا بڑی خطرناک چیز ہے, لیکن بڑی کارآمد چیز بھی ہے. کارآمد ہے, لیکن اب خطرناک زیادہ ہے یا کارآمد زیادہ ہے, یہ ہمیں ایک اس کا بیلنس تیار کرنا ہوگا. اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے بڑے لوگ جو کہ آئی ٹی انڈسٹری سے وابستہ ہیں, جو جائنٹس ہیں آئی ٹی انڈسٹری کے, وہ اس حوالے سے بات بھی کر چکے ہیں کہ جی یہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ آگے جا کے بہت خطرناک ثابت ہونے والی ہے. اب یہ ٹیکنالوجی آج کل کہاں پہنچی ہوئی ہے اور آگے کیا خطرات اس کے آ سکتے ہیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. خرم الہی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ریسرچر ہیں, اسکالر ہیں, اور ان معاملات پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. تاریخ اور حال اور مستقبل, یہ تمام چیزوں کو جوڑ کر ہمیں بتائیں گے کہ بھائی یہ معاملہ ہے کیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں سر. پتہ نہیں چلتا آپ آرٹیفیشل ہیں یا ریئل ہیں. میں ریئل ہوں. آپ ریئل ہی ہیں, لیکن آنے والے دنوں میں ایسا ہو جائے گا بالکل کہ ہولوگرامز ہوں گے. اور بلکہ آپ کو یاد ہے بلاول نے ایک تقریر ہولوگرام کے تحت کی بھی تھی. بالکل. اہم بات یہ ہے کہ میں بالکل بھی کوئی ماضی پرست آدمی نہیں ہوں. آئی لو اڈاپٹنگ ٹو ٹیکنالوجی, نیو ڈیوائسز. 2015 میں ایک بہت عام لیٹر لکھا گیا تھا, اور اس کا نام تھا کہ وہ ایک اوپن لیٹر تھا اے آئی کے لیے. حیرانی کی بات ہے کہ لوگ اس بات سے نہیں جاننا چاہتے کہ اس لیٹر کو لکھا کس نے تھا. اس کو ایلون مسک نے لکھا تھا, مرنے سے پہلے اسٹیفن ہاکنگ نے اس کے اوپر سائن کیے تھے, اور جس آدمی نے ڈیپ بلو سافٹ ویئر بنایا تھا, جس نے گیری کاسپروو کو چیس ہرائی تھی, اس نے بھی سائن کیے تھے. کہ فائدے تو بہت زیادہ ہیں, لیکن ہمیں لگتا ہے کہ لانگ رن میں نقصانات زیادہ ہو جائیں گے.
ہمارے سماج خصوصاً یہ پاکستان میں ایک عادت ہے کہ ہم چیزوں کو نفع و نقصان میں پہلے دیکھتے ہیں, صحیح اور غلط میں بہت بعد میں دیکھتے ہیں. پلاسٹک آیا 100 سال پہلے آیا جی, بہت ہلکا ہے, چیزیں ڈال لیں لے جائیں, قیمت بہت کم ہے. تھیلے کا نیب البدل کیا ہے مجھے آپ بتائیں؟ تو کپڑے کا تھیلا جو تاریخ میں ہوتا ہے, مطلب ایک بہت عام سوال ہوتا ہے, انسانیت اس کے بغیر سروائیو کر رہی تھی, انٹلیکچوئلز آ رہے تھے, وی ور نوئنگ یونیورس بیٹر. اچھا, اور اس خطے میں اس کا استعمال زیادہ ہوا, باقی لوگ بڑے سالوں پہلے دہائیوں پہلے پیپر بیگز پہ آ گئے ہوئے تھے. جو لوگ یورپ جاتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ پلاسٹک باٹل ہوتی نہیں ہے, شیشے کی بوتل ہوتی ہے. یہاں پہ شیشے کی بوتل ہی تھی جس کو ریپلیس کیا گیا. ایسی جب ہم گاڑیوں کی مثال کی طرف جاتے ہیں, ہم نے لالچ میں گاڑی استعمال کرنا شروع کر دی, 100 سال کا عرصہ گزرا ہے, ناؤ وی ریئلائز کہ بہت غلط ایجاد تھی. ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا مقصود تھا, گاڑی لینا مقصود نہیں تھا. So there are alternate ways to go in there. جب ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں, اس میں ایک بہت اہم بات ہے, میں لوگوں کو بہت زیادہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں, ہم سب سے کمزور جسم رکھنے والی مخلوق ہے. اور ہم نے تمام جانوروں کو جو ہم سے 1000 گنا زیادہ طاقتور ہے, جنگلوں تک محدود رکھا ہوا ہے صرف ایک وجہ سے کہ ہم ذہین ہیں. سو ذہانت از دا کرائٹیریا, اشرف وہی ہے جو ذہین ہوگا. سو یہی کائنات کا اصول ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہم نے اس ذہانت کی بنا پہ سب کو جنگل میں رکھا ہوا ہے, تو ایک اور مخلوق پیرالل بینگ آ رہی ہے جو کہ کل کو سینٹینٹ ہو جائے گی, جس کو ہم کہتے ہیں وہ شعور حاصل کر لے گی, اپنے اوپر سوال کرے گی, سیلف ویلیڈیٹ کرے گی, خود سے سوال کرے گی. اور یہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہے. ابھی کل کی خبر ہے کہ 2 ایسے انہوں نے اے آئیز رکھی اور وہ ایک دوسرے سے سوال پوچھ رہے ہیں, اور اس وقت ویڈیو وائرل ہوئی ہے. These questions are very strange. ہمیں اصل میں عادت ہے کہ ہم کہتے ہیں ارے بھائی وہ پیزا گھر جلدی آ گیا, دیکھو بچے کی اسائنمنٹ جلدی بڑھ گئی, گاڑی خود چل رہی ہے, اور بھی اللہ سے کیا مانگنا ہے, دیکھو کتنے کام آسان ہو رہے ہیں. یہ لگتا ہے خورم وہی ہے جو ٹیکنالوجی کے خلاف تھے کہ پرنٹنگ پریس آیا تو مطلب دکیانوسی. ایسی بات نہیں ہے. There is something really strange about to happen. پہلی ایک بہت مشہور بات جو پھر احمد جاوید صاحب نے کی, لگتا ہے چمپینزی برین کی تیاری ہو رہی ہے. اب آپ چمپینزی برین کیا ہے؟ چمپینزی برین یہ ہے کہ اب ہم سوال نہیں پوچھتے, ہمارے پاس جوابات ہیں. ہمارا بچہ جیسے ہی تھوڑی سی سوال پوچھتے ہیں, یہ تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے, ہی اوپنز اپ چیٹ جی پی ٹی. میرا علم اب محدود ہے چیٹ جی پی ٹی کی طرف, میں ایک پیسو بینگ ہوں اور میری عقل نے الٹا سفر شروع کر دیا. یس, اور آپ لوگ یہ دیکھیے کہ گوگل میں پھر بہت محنت تھی. آپ گوگل سے آپ پوچھتے تھے, کل پاکستان اور نیوزی لینڈ میں کیا ہوا, 6 پیجز آتے تھے, ان میں سے آپ پھر کوڑے میں سے اپنا بہترین جواب چنتے تھے, اور رائے اس طرح طے نہیں ہوتی. اب ہمارا علم طے کر دیا ہے اتنا ہی ہوگا بھائی جتنا اے آئی جواب دے گی. اور اس کی وجہ سے ہمارے ذہن نے وہ جو ایک پش تھا, وہ جو ایک سوال کو لے کے اسکالرز پھرا کرتے تھے گلی گلی کریا کریا, وہ ختم ہو گیا. بس فوری سوال فوری جواب, بلکہ تو ہم تو یہ کہتے ہیں ابھی جواب پوچھا نہیں, سوال پوچھا نہیں ہوتا, جواب منہ پہ دے مارا جاتا ہے. تو ذہن میں وہ جو ایک گروتھ ہوتی ہے, ایک نمو ہوتی ہے کہ وہ سوال کے ساتھ تپش رکھتا ہے, تھوڑے الاؤ رکھتا ہے, وہ بالکل ختم ہو گیا. دوسری بہت بیسکلی اس فینومینا کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈمپنگ پیپل ڈاؤن. یس, بیکاز جب پہلے ٹیلی ویژن آیا تھا تو لوگوں کا یہی ماننا تھا کہ جی آپ پیسو ویورز ہو گئے ہیں کسی بھی چیز کے, اب آپ دیکھ رہے ہیں ایڈیٹ باکس کہتے ہیں. ہاں, ایڈیٹ باکس کہلاتا تھا بالکل. تو وہ ڈمپنگ اس ڈاؤن والا فینومینا تھا. اب وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے یا چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے جو بھی, I call it cheap hypnosis. hypnosis ہے لیکن گھٹیا نوعیت کا. بالکل, یعنی کہ آپ گھنٹوں وقت بتا سکتے ہیں اور آپ کو اس احساس کی طرف بھی لے جایا جاتا ہے آپ جان رہے ہیں, آپ کچھ نہیں جان رہے. کچھ حقائق ہیں جن کے آپ قاری نہیں ہیں, بس اسکرین کے اوپر آئے گا, اس کو دیکھ کر تم نے تعین کر لینا اتنا ہی سچ ہے. اور دوسری ایک اہم بات جو کہ انسانوں کی سب سے بڑی بات ہے, ہم جانے جاتے ہیں. دیکھیں, پہلی بات ہے ہم روبوٹس نہیں, ہم ہیومن بینگز ہیں. ہمیں غصہ آتا ہے, ہم تنہا رہنا چاہتے ہیں, ہم باہر دیکھنا چاہتے ہیں. دیٹ میکس اس ہیومن بینگ. فقط امیر ہو جانا اور صحیح جواب دینا انسان ہونا نہیں ہوتا. وی ناٹ اونلی ریشنل بینگز, ایموشنل بینگز. ہماری اب تنہائی اکیلی نہیں رہی. وی کین نیور بی الون. اس کے ایک بہت عام ورڈ ہے سرولنس کیپٹلزم, کہ ہم جب بول رہے ہیں تو ہمارے فون سن رہے ہیں, کیا لینا ہے. یہ ایک بات ہے. اویس بھائی, شفا میں سوچ رہا تھا کہ وی آلریڈی ہیو 2 brains. ٹھیک ہے, اینڈ دس از ریئلی انٹرسٹنگ کوسچن جس کے اوپر کوئی بات نہیں کرا. اب میں 2 ذہنوں کے ساتھ زندہ ہوں. موویز میں دکھایا جاتا تھا ڈیمنز ہوتے تھے, یا ایک پیٹ ہوتا ہے. اچھا بھائی, کتا پالنا کیا ہوتا ہے, وائی ڈو آئی نیڈ اے پیٹ, آئی فیل کمپلیٹ. ایسے ہی اب ہم نے ایک عادت ڈال لی ہے کہ 2 ذہن ہوں گے بھائی. کیلکولیشن کرنی ہے وہ میں نہیں کروں گا, کھانا میں طے کروں گا کیا کھانا ہے, جو مشکل ریاضی اعداد ہیں وہ کر دے گا, وہ کر دے گا. بالکل, ہم 2 ذہنوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. اینڈ دس پروسیس ہیز اسٹارٹڈ, جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس ہیومنزم. ٹرانس ہیومنزم کی سب سے پرانی قسم میں اینک کو کہتا ہوں. مجھے دور نظر نہیں آتا, میں نے اینک لگا لی. اب میرے ذہن کی اتنی استطاعت نہیں, میں نے ایک ذہن پال رکھا ہے, اور وہ ذہن اب آہستہ آہستہ مجھے کالونائز کر رہا ہے. اینڈ اٹ ہیز اسٹارٹڈ ہیپننگ. ہم صبح, ایک بات مجھے ستگرو کی بہت پسند ہے کہ ہم صبح سب سے پہلے اٹھ کے
یہ سوال نہیں پوچھتے میں زندہ ہوں, ہم یہ دیکھتے ہیں فون کہاں پڑا ہوا. دس از ناٹ آرڈنری ایسپیکٹ آف دا ہسٹری, دس از سم تھنگ ریئل. مطلب کہ ہم نے ٹرائے کی جنگیں دیکھی, ہم نے اب صلیبی جنگیں دیکھی, اسٹل پیپل یوز ٹو گیٹ اپ, دے یوز ٹو گو آن واک, سوٹ تیز کر رہے ہیں, پلاننگ کر رہے ہیں. بھائی میں ایسے اٹھتا ہوں, نہ میرے شیئرز ہیں, نہ میں کوئی ایجادات کر رہا ہوں, لیکن مجھے طلب ہے کہ میں اس ڈیوائس کے اوپر ایسے کرنا. اچھا اس ڈیوائس پہ تو آپ دونوں نے مل کے ایک محاذ کھول دیا ادھر نا, اور وہ جو ہے بہت بری چیز ہے, موبائل بھی, اے آئی بھی, توبہ توبہ, گھر میں اس کو نہ لے کے آئیں. لیکن آج سے 100 سال پہلے جو وہ لوگ جو لکڑی کی گاڑیاں اور لکڑی کے انوویٹیو قسم کے ویپنز بنا کے جنگیں کرتے تھے, کیا وہ سوچ سکتے تھے کہ آج کل ڈرون ہوگا اور ڈرون پھینک کے کوئی جنگ جو ہے آرام سے. تو انوویشن تو آتی ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ریزسٹ بھی بڑا کرتے ہیں جب کوئی تبدیلی آتی ہے, بجائے اس کے کہ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ہم پلان کریں کہ اچھا بھائی اب یہ آ گئی ہے, ہاؤ ٹو یوز اٹ فار آر بیٹرمنٹ اور فار مائی مینٹل مطلب مینٹل ہیلتھ. ہم فوراً اس کو کہتے ہیں یہ بہت برا ہے اور یہ تو بالکل ہم اور خاص طور پہ پاکستان میں تو ہم ویسے ہی بڑے چینج ریزسٹنٹ ہیں. جنہوں نے کہا نا ماضی کی بات کریں, سب سے پہلا ناول لکھا گیا روبوٹس کے اوپر, دیٹ واز RUR بائی کیرل کیپک. وہ تو کوئی مذہبی آدمی نہیں ہے, کوئی یہاں کا نہیں ہے, اس نے اس میں تب ورڈ روبوٹ از اے چیک ورڈ جس کے معنی تھے بانڈیڈ سلیو, غلام. روبوٹ از اے ورڈ گیون بائی فکشن رائٹر. اس نے اس میں یہی خواب دیکھا کہ یہ کل کو سیدھے ہو جائیں گے, یہ بھائی کہیں گے بھائی تم لوگ کہاں پہ آگے, اب تو دیکھو بھائی تم نے راج کیا, کسی نے کچھ کہا, اب ہمارے راج کا وقت ہے, چلیں آگے چلتے ہیں. شیلی اتنی پروگریسو فیملی, اس کی بیٹی فرینکنسٹائن میں نے تو نہیں لکھوایا, اس نے بھی یہ بتایا کہ جیسے یہ جاگے گا اٹ ہیز ٹو کل یو. تیسرے نمبر پہ یہ جو میٹرکس اور یہ جتنا بلیڈ رنر, یہ جو ایک اتنی زیادہ موویز بن رہی ہیں, کوئی ایک تو دکھائیں جو یہ امید پیدا کر رہی ہو کہ اٹ از سم تھنگ ریئلی انٹرسٹنگ. دیکھیں ہالی ووڈ ایجنڈا سیٹنگ کرتا ہے نا, پوری کائنات کو ہمیں پتہ دنیا میں کرتا ہے, ایک مووی تو دکھائیں, نہیں آ رہی. دیکھیں مطلب سب یہی سوچ رہے ہیں کہ اس میں کچھ پرابلم ہے. بہت اہم بات کی ہے نک بوسٹرم نے, ہی از ڈائریکٹر آف فیوچر آف ہیومینٹی انسٹیٹیوٹ ایٹ آکسفورڈ. اس کی کتاب ہے سپر انٹیلیجنس, بہت بڑی کتاب سمجھی جاتی ہے. ایلون نے بھی کہا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں. اچھا اس کے اوپر ایک آؤل بنا ہوا ہے, وہ ایک لمبی اسٹوری, اس نے ٹیکسٹ پہ لکھا آؤل بنا ہوا ہے. اس نے ایک بات پوچھی, اس نے کہا پلیز دس از ناٹ فائر, دس از ناٹ اسٹیم انجن, دس از ناٹ ٹیلیفون اینڈ دس از ناٹ سوشل میڈیا. AI از اے ڈفرنٹ بال گیم. انسانوں نے جو سفر 12,600 سالوں میں طے کیا, اس نے 2 مہینے میں طے کیا. اور یاد رکھیے گا اس کا بنانے والا, آپ کہتے ہیں نا بنانے والا انسان ہے, وہ کیسے آگے نکال سکتا ہے. ڈریں کہ اس کا بنانے والا انسان ہے. جتنی ایول ہسٹری ہماری ہے, جس طرح سے ہم نے گزاری ہے, وہ ہم نے آگے ایک اور ذات کو دے دی ہے. ہم نے سے بتایا ہم کمپیٹ کرتے ہیں, ہم مارتے ہیں, ہم صحیح اور غلط میں تولتے ہیں, ہمارے اندر ٹالرنس کم ہے. آپ مت ایکسپیکٹ کریں کہ وہ ٹالرنس اس طرح برداشت کرے گا. لا تعداد AI کے پروجیکٹس بند ہو رہے ہیں. پھر وہی بات, ہماری رائے پاکستان میں سرسری ہے, جتنا اخبار نے بتا دیا ہم نے قبول کر لیا. AI ایٹ اے ڈیپر لیول از اے گیم آف بینگ سینٹینٹ. کل کو وہ شعوری طور پر زندہ ہو جائے گی. ایک اور بہت عام بات میں بھول جاؤں گا, ہمیں قرآن کہتا ہے کہ من الارض نبات, انسان ایسے پیدا ہوا جیسے زمین سے پھوٹے کچھ ہے, مٹی کے بنے ہوئے ہیں. مٹی کی بنی ہوئی شے کے ذہن میں ایک الیکٹرک امپلس کہاں سے آ گیا؟ مٹی کے اندر تو کانٹینٹ ہی نہیں ہے. اب ایک اور تخلیق ہے جس کا بیسک ہی الیکٹریسٹی ہے, وہ کیوں نہیں شعور پائے گا؟ دیکھیں جو کانشیسنس ہے, اٹ از این امپلس وچ ہیپننگ ہے, وہ یہاں نہیں ہوتا. یہ ہمارا جسم ہے, یہاں شعور ہے, اس کا تو بننا ہی الیکٹریسٹی سے ہے. وہ کیوں نہیں کر سکتا؟ اتنی ہنسی آتی ہے بھائی انسانوں میں. وہ جو رومی کا شعر ہے, خوش علامہ نے بھی اس سے کیا, خوش تارو خوش چوبو خوش پوست از کجا می آئے دی آواز دوست. ارے بھائی میرا گوشت بھی تو بھیڑ بکری جیسے آواز پیدا ہو گئی, اس میں یار کی شاعری کرتا ہوں. سوچے تم بھیڑ بکری کا گوشت رکھتے اتنا کچھ کر گئے, وہ تو بن ہی الیکٹرانک سے رہا ہے, وہ سینٹینٹ کیوں نہیں ہوگا؟ تو اب ہم نے جو ایولز آئیڈینٹیفائی کیے, اس میں ایک تو یہ کہ ہم ڈم ڈاؤن ہو رہے ہیں, وہ انٹیلیجنٹ سے انٹیلیجنٹ تر ہوتا جا رہا ہے ود ان ڈیز, بالکل, اور وہ مزید اور تیز ہوگا. سو واٹ از دا امپلیکیشن فار اس؟ وہ تو ڈیپینڈنس ہے نا, تجربہ حاصل کریں زندگی کا. یہ بہت عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں. تمام بڑے سائیکالوجسٹ, تمام بڑے سائیکیٹرسٹ جن کو آپ بھی ہوسٹ کرتے ہوں گے, وہ ایک ہی بات کہتے ہیں, گیٹ این ایکسپیرینشیل لائف انسٹیڈ آف نوئنگ لائف. ہم ہر چیز کو جان کے سمجھتے ہیں پوری ہو گئی. یہی مووی لوسی میں انہوں نے دکھایا گیا تھا. AI کین نو تھنگس بٹ AI کین ناٹ ایکسپیرینس تھنگس. اور اسی لیے ابھی آج کی خبر ہے, وہ جو بہت مشہور کمپنی جو روبوٹس بناتی ہے, وہ AI کا ایکسپیرینشیل جسم ہے. روبوٹ کہتے ہیں AI اس مادے سے جس کے اندر جائے گی, جس کے بعد وہ کائنات کا تجربہ حاصل کرے گی. میں نے ایک ویڈیو بنائی, اس میں ویسے بھی ہم نے کہا اب تو میں آنکھ ہوں AI کی,
AI ने फूल नहीं देखा हुआ ना, मैंने देखा और मैंने इसको फीड बता दिया कि ये है। अब वो कहती है भाई मैंने अपनी आंख से देखना है। तो इंसानों के पास सबसे खूबसूरत बात है, हेनरी डेविड थोराओ हो, कीट्स हो, वर्ड्सवर्थ हो, इकबाल हो, गालिब हो, जिंदगी का तजुर्बा हासिल करें, फूलों को हाथ लगाएं, चीज़ों की नरमी गर्मी को सहें, वॉक करना शुरू करें, गेट बैक टू द लाइफ। हम हद से ज़्यादा जिंदगी से फासले पे आ चुके हैं, वर्ड्सवर्थ मोबाइलिश हो चुके हैं। बस जो कुछ है भाई स्क्रीन पे है, इससे ज़ायद नहीं देखूंगा। And I was saying, इतना बड़ा आसमान है, no one's ready to see it. और अगर आप ये तजुर्बात हासिल नहीं करेंगे, नोइंग में, जानने में, फहम में, we are no match to AI. ये चैट GPT साहिवाल उकाड़े डसके बैठे बंदे ने उन्होंने मुफ्त देती है। सोचो पेड प्रोजेक्ट्स उनके कहाँ पहुंच चुके होंगे, वो किस लेवल की न्यूरल नेटवर्क्स में काम हो रहा होगा। बिल्कुल। तो अगर हम उन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्री, डेवलपिंग मुल्क जिसमें उर्दू सही नहीं आती, वहां को उन्होंने ऐसी प्रोडक्ट दे दी है, सोचिए अपने लिए क्या रखा अपने लिए क्या रखा होगा। उस दिन से खौफ खाएं और जिंदगी का तजुर्बा हासिल करें। गो आउट इन लाइफ, मूवमेंट। दिस इज नॉट अ साइंस फिक्शन। मैट्रिक्स में सबसे पहले वो कहते हैं अनप्लग योरसेल्फ। अनप्लग, देयर हैज टू बी एन आवर जब आप फोन से दूर रहना सीखें, नेटफ्लिक्स से दूर रहना सीखें, बाहर जाएं, माहौल को एंजॉय करें, कौसे कज़ा देखें और हर चीज को जानने तक मुकम्मल मत रखें। अगर आपका बच्चा टॉप करके घर आता है, प्लीज आस्क हिम, हैव यू एक्सपीरियंस व्हाट यू नो। उसने कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, उसने रट्टा मारा और रट्टे के ऊपर ही कायनात चल रही है। मेरे हिसाब से जो कीवर्ड था ना वो अनप्लग था, वो मैट्रिक्स वाले ने बता दिया बार बार, कियानो रीव्स कह कर जो है वो गया। हाँ, लेकिन हमने अनप्लग नहीं किया। यार ये गुफ्तगू जो है ना, ये बड़ी ख़तरनाक गुफ्तगू है, और जब हम करते हैं तो कुछ वक्त के लिए हिलते हैं और फिर हमें कशिश बुला लेती है, दोबारा से कशिश बुला लेती है। उससे भी अपने आप को रोकना, वो अनप्लगिंग जो है ना, वो इसीलिए बड़ा अच्छा। एक बात रह जाएगी, एक जीमेल के डिज़ाइनर थे, उनको कवर भी किया गया कैप्टन सर्विलेंस में। उसने एक बहुत अहम बात की है उस डॉक्यूमेंट्री में। कहता है आई वाज द ओनली वन हु वाज जस्ट ट्राइंग के जीमेल को लेस एडिक्टिव बनाए। अच्छा, मतलब कि हर सॉफ्टवेयर को बाय डिजाइन एडिक्टिव क्यों बनाया जाता है? मैं अकेला लड़ता रहता था कि यार मेरा यूजर है, मैं उसको यूजर के तौर पे इंसान तो रहने दूं। हाँ। कल को मेरे काबिल इस्तेमाल रहे, इसको रोबोट। डरो उस दौर से जब तुम्हें देखकर कहा जाए वो देखो वो नाकिस रोबोट, और रोबोट जो मुकम्मल आदमी है, वो मुकम्मल आदमी है। बिल्कुल, हम सब ज़ॉम्बीज़ बने हुए होंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया खुर्रम, आपने हमें जगाने की कोशिश की। अल्लाह करे हम जागे, अल्लाह करे कि हम जागे। वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक जी। हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं, लेकिन इंसानों का मामला ये होता है कि उनके पास एक ही दांतों का सेट होता है, वही दिखाने का होता है, वही खाने का होता है। लेकिन कुछ में वो 32 होता है और कुछ में वो 28 होता है। एक ये भी बड़ा मसला है। हाँ, तो 32 ही है भाई, 32 वाला मामला है। चलें पूछेंगे जी। हमारे साथ डॉक्टर अब्रारुल हसनैन मौजूद हैं, और डॉक्टर अब्रार साहब जो हैं वो दांतों के माहिर उमूर दांत यूं कहें, जो उसको उर्दू में अच्छा तर्जुमा करें, माहिर उमूर दंदान दंदान साज डेंटिस्ट हैं, और बड़े ही पाए के डेंटिस्ट हैं। और वो हमें बुनियादी तौर पर एक जो मसला है वो ये कि जो येलो दांत हो जाते हैं उसको सफ़ेद करना चाहता है हर शख्स, हर खातून, हर मर्द ये चाहता है कि उसकी मुस्कुराहट बहुत बेहतरीन हो जाए और वो उसको सफ़ेद कर ले। तो ये कैसे किया जाता है और दांतों की बुनियादी हिफाजत कैसे की जाए, इस पर हम बात करेंगे डॉक्टर अब्रारुल हसनैन साहब से। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब ये जो एक ही सेट है हमारे पास, पहले तो ये जो शिफा ने मुद्दा छोड़ा है कि ये 32 और 28, ये वाला मामला क्या है भाई, जरा इसको क्लियर करें। देखिए बेसिकली तो इंसान को दो सेट मिलते हैं। एक आपको चाइल्डहुड में होता है जो मिल्क टीथ होते हैं, और मिल्क टीथ के बाद फिर आपके जो परमानेंट टीथ है वो आते हैं। बिल्कुल ठीक है। और जो 32 का है तो उसमें ये है कि आपके बाद लोगों के जो विजडम टीथ हैं वो इरप्ट नहीं करते, इम्पैक्टेड होते हैं। बाद लोगों को ज़रूरत पड़ती है सर्जरी की, सर्जिकल रिमूवल होती है, बाद लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ज़रूरी नहीं कि आपके 32 टीथ निकल आए, इरप्ट कर दें वो। तो उसमें अगर आपके इम्पैक्टेड है विजडम टीथ तो उसमें वो नंबर जो है वो कम भी हो सकता है। यानी अगर विजडम टीथ आ गए हैं आपके पूरे तो फिर 32 होगा, हो जाएंगे। जी बिल्कुल। और जितने मिसिंग है उतने फिर वो कम हो जाएंगे। और अगर वो ना हो तो उससे आपकी जो दांतों का फंक्शन है या माउथ फंक्शन, उस पर कोई असर होता है? जी बिल्कुल। आपके 2 मोलर्स ऑन ईच साइड होते हैं, अपर एंड लोअर, तो उससे आपकी च्यूइंग बिल्कुल परफेक्ट होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को हम बहुत सुनते हैं, कंप्लेन कर रहे हैं, मुंह पे हाथ रख के बैठे हैं, और डॉक्टर उनको कहता है आपका विजडम टूथ आ रहा है तो वो इसलिए आपको ये तकलीफ और दर्द है? जी ऐसा है कि जितने टीथ हैं आपके बेसिकली दे ग्रोथ थ्रू द गम, वहाँ से इरप्ट करते हैं। तो सम टाइम गम इज इन्फ्लेम्ड,
اور اس کی پوزیشن پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض کا جو وزڈم ٹوتھ ہے اس کی جو پوزیشن ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے کہ اس میں اچھی خاصی انفیکشن ہو سکتی ہے اور سم ٹائمز ایرپشن ہو جاتی ہے اس کی, اور بعض اوقات ایسا تھا کہ اس کی ہمیں سرجیکل ریموول کرنی پڑتی ہے. وہ کیوں؟ تو اگر اس کی پوزیشن ٹھیک نہ ہو ٹوتھ کی, اگر وہ میل الائنڈ ہو اور لاکڈ ہو تو اس صورت میں پھر اس کی ایکسٹریکشن کرنی پڑتی ہے, تو اٹ کین کاز لاٹ آف پین. تو وہ اس سچویشن میں پھر پیشنٹ کو پہلے آپ کو میڈیکیٹ کرتے ہیں, پھر اس کے باقاعدہ اٹس اے سرجیکل پروسیجر. صحیح ہے, لیکن یہ ہر شخص کا ضروری نہیں ہے وزڈم ٹوتھ آئے. ضروری نہیں ہے, اور ضروری یہ بھی نہیں ہے کہ اس کی ایکسٹریکشن کی جائے. اچھا, اور وزڈم کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وزڈم کا ہی تو تعلق ہے, اس کا نام رکھا ہے آپ لوگوں نے, آپ پھر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے آ گئے تو آپ کہہ رہے ہیں وزڈم سے تعلق نہیں. تو میرے نہیں آئے نا, میں یہ مطلب تھوڑی ہے ڈاکٹر صاحب ادھر آپ اپنی by the time you get your wisdom teeth you are quite grown up. Usually اس وقت ہی وزڈم آتی ہے. آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایڈلٹ مانا جاتا ہے, پھر آپ اپنا ووٹ بھی ڈال سکتے ہیں, تو دیٹ مینس کہ ہماری بڑی دیر سے آتی ہے ویسے وزڈم. صحیح بات ہے. لیکن ویسے یہ ایج ہے کیا جس میں یہ نکل آتے ہیں یا نہیں نکلتے؟ یوزلی 18 فرام 18 آنورڈز اپ ٹو لائک 25, تو اس کی جو ہے تو ان کی وزڈم ٹیتھ کی ایرپشن ہو سکتی ہے. صحیح. اب ہم آ جاتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ایک سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کا ہوتا ہے کہ جی وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مسکراہٹ اچھی لگے اور جو دانتوں میں سے جو پیلاہٹ ہے وہ ختم ہو. وہ پیلاہٹ کس وجہ سے آتی ہے اور کیسے جا سکتی ہے؟ دیکھیے اس کی کافی ریزن ہے. ایک تو آپ کے جو ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو فوڈ کا انٹیک ہے وہ کیسا ہے. بعض لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں, کافی کا استعمال کرتے ہیں, کلرڈ بیوریجز لیتے ہیں, پان کھانے کا بڑا شوق ہے, ٹوبیکو کا اس سے تو لال ہو جاتے ہیں دانت. جی, تو اس طرح کافی زیادہ سٹینز ہوتے ہیں, ایکسٹرنل سٹینز, تو ان کو تو پھر ایک کنٹینیوسلی پرابلم رہتا ہے. لیکن جن لوگوں کا کوئی ایسا اس طرح کی کوئی سچویشن نہیں ہے, دے ہیو نیچرلی یلو ٹیتھ, تو اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا جو انیمل ہے وہ ایروڈیڈ تو نہیں ہے. اف انیمل از ڈیمیج تو دین ان کا ٹریٹمنٹ اور ہے, اس کی ریسٹوریشن کرنی پڑتی ہے, وہ پھر کاسمیٹک یا اسٹیٹک ڈینٹسٹری میں آ جاتا ہے. اینڈ سم ٹائم اف یو ہیو گاٹ ویری گڈ ٹیتھ, اور ان کا نیچرلی اف یو وانٹ ٹو بلیچ دیم, تو وہ پھر ایک بلیچنگ پروسیس ہوتا ہے ود لیزر, تو جس سے آپ ان کو کلر وائٹ کر سکتے ہیں. آفٹر دیٹ یو ہیو ٹو مینٹین گڈ اورل ہائیجین, اور ود اے ویری اسپیشل ٹوتھ پیسٹ یو کین مینٹین وائٹنس. اچھا, اس کے بڑے شیڈز ہوتے ہیں, یہ جو لیزر وائٹنگ ہے وہ جس طرح خواتین کے میک اپ بیس کے شیڈز ہوتے ہیں نا, آپ اس کو میچ کرتے ہیں, تو وہ آئی ڈونٹ نو, ڈاکٹر صاحب ہماری اس میں رہنمائی فرمائیں گے کہ وہ بھی شیڈز ہوتے ہیں, اور پھر ڈاکٹر آپ کی اسکن ٹون یا اس کے حساب سے دیکھ کر وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ کون سا شیڈ آپ کرائیں. دیکھیے اس میں بیسکلی جو شیڈ ہوتا ہے نا, اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نا پہلے نوٹ ہوتا ہے کہ آپ کا بیفور دا ٹریٹمنٹ کیا شیڈ ہے اور آفٹر دا ٹریٹمنٹ کیا شیڈ ہے, تو ناٹ ریلی لنکڈ ود یور اسکن. جی جی, اس میں تاکہ پیشنٹ کو یہ پتا چل جائے کہ جی میری کتنی امپروومنٹ ہو گئی ہے, پہلے میرا یہ شیڈ کا کلر تھا اور اب یہ شیڈ کا کلر ہے, تو اس میں امپروومنٹ کتنی ہو گئی ہے. اچھا, کچھ لوگ ویسے یلونیس کے لیے لیمن اور سوڈا بھی یوز کرتے ہیں. دیکھیے کوئی بھی چیز ہے نا, اس کو آپ ود ان ریزنیبل لیمٹس استعمال کر سکتے ہیں. ایکسیسو جو یوز ہے اس کا لیمن دیٹ کین ایروڈ اینڈ ڈیمیج یور انیمل, تو یو ہیو ٹو کوئی بھی ایسی چیز جس کے اندر ایبریسو کانٹینٹ زیادہ ہے اس کو آپ نے اوائڈ کرنا ہے. کیا دانتوں کا پیلا ہونا دانتوں کی کمزور ہونے کی نشانی ہے؟ نہیں, دانتوں کی جو کمزوری ہوتی ہے وہ آپ کے گمز سے, اگر آپ کے گمز کی ڈیزیز ہے, آپ کو آپ کا بون لاس ہو رہا ہے, گمز کی انفلیمیشن ہے, ڈیپ پاکٹس بنی ہوئی ہیں گمز کے اندر, تو اس کی وجہ سے پھر ہوتا کہ آہستہ آہستہ جیسے وہ ہوتی ہے نا لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے, تو الٹیمیٹلی بڑے بڑے جو ٹریز ہیں وہ بھی گر جاتے ہیں. تو اسی طرح اف دیر از بون لاس تو آپ کے ہیلدی ٹیتھ گر جاتے ہیں. انفیکٹ 70% جو ایڈلٹس ہیں دے لوز دیئر ٹیتھ ناٹ بیکاز آف کیریز, ان کے دانت ضائع ہوتے ہیں, جو وہ ان کے گمز کی ڈیزیز کی وجہ سے وہ بون لاس اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بہت زیادہ سم ٹائمس وہ بہت لیٹ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے, کہ اتنی زیادہ موبیلٹی ہوتی ہے کہ آپ ان کو سیو بھی نہیں کر سکتے. So yellow teeth can be healthy but it just doesn't look good, تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جو پروسیجرز آپ نے بتائے کہ کبھی اس کو لیزر سے آپ وائٹننگ کی طرف جاتے ہیں یا کوئی اور پروسیجر ہوتا ہے, کاسمیٹک ڈینٹسٹری بھی کرتے ہیں آپ, سیرامک کراؤنز بھی لگاتے ہیں, ونیئرز بھی لگاتے ہیں, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے جو دانت ہیں وہ ڈیمیج تو نہیں ہے, سرفیس کیسی ہے ان کی, ان کو انیمل کتنا ڈیمیج ہے اس حساب سے. اگر یور انیمل از انٹیکٹ تو پھر تو آپ ٹھیک ہے وائٹنگ بھی کر سکتے ہیں. اور انیمل ختم کیسے ہو جاتا ہے؟ انیمل دیکھیے اس میں کافی ہے, اس میں ایک تو آپ بعض لوگ بہت زور سے دانتوں کو برش کرتے ہیں. انیمل ہم کہتے ہیں شائنی اوپر والی سلپری لیئر کو ہیں, جی جو چمک رہی ہوتی ہے, آؤٹر جو اس کی لیئر ہے اس کو انیمل, اس کے نیچے ڈینٹین ہوتی ہے. ڈینٹین نیچرلی یلو کلر کی ہوتی ہے, تو اگر آپ کا انیمل کی لیئر تھن ہوگی ہے تو نیچے سے یلو ڈینٹین شو ہوتی ہے وچ از نیچرل. تو اس میں یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہے اتنے
इतने ज़ोर ज़ोर से दांतों को ब्रश करते हैं, मुझे भी कॉल इट टूथ ब्रश एब्रेशन। मेरा है ये मसला, मैं थोड़ा सा उससे करता हूं, मेरी बेगम मुझे इतना ज़्यादा दांतों के साथ है कि हमें फीलिंग्स करनी पड़ती है। एंड देन सम टाइम्स पीपल हैव, जिसे कहते हैं ना, वो उनको एसिड रिफ्लक्स होता है और उनके बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, तो उसकी वजह से फिर उनके जो इरोजन हो जाती है दांतों की, तो उससे भी इनेमल आपका डैमेज होता है। और प्लस डाइटरी हैबिट्स, अगर कोई बहुत ज़्यादा फ्रीजी ड्रिंक्स लेता है या उनका सिट्रस का फ्रूट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है एक्सेसिव, तो उससे भी आपका इनेमल डैमेज हो सकता है। अच्छा, सही है। बाकी केरिस तो है ही है नेचुरली जो। तो इनेमल की रिस्टोरेशन फिर कैसे होती है? ये नहीं हो इनेमल सकती? की उस पर डिपेंड करता है, उसके आपके जो टूथ है ये कहाँ पे है, फ्रंट पे है, आपकी जो पीछे चूइंग है उनकी है, तो आपका कितना डैमेज है, ये फीलिंग से काम हो सकता है, या आपको क्राउन करना पड़ेगा, या उसमें आपको वेनियर्स लगाने पड़ेंगे, या उसके जो है आपके जो कहते हैं कंपोजिट वेनियर्स, तो वो भी हम कर सकते हैं बाज़ औक़ात। तो वी हैव सम ऑप्शंस। अच्छा, कुछ लोगों का ये भी होता है कि वो या तो ब्रश नहीं करते, या कुछ होता है कुछ लोगों का खाना खाते हुए या कोई सख्त चीज़ खा ली है, दांत टूट जाता है उसी वक्त फ़ौरन, और उनको कोई तकलीफ भी नहीं होती, कोई पीछे की कोई ऐसी हिस्ट्री भी नहीं है, लेकिन उनको वो फील हो जाता है, और वो जब मुंह खोल के हाथ पे रखते हैं तो कहते हैं मेरा दांत टूट गया अचानक से। ये ऐसी चीज़ क्यों होती है? इसमें हाँ, इस तरह के बड़े कॉमन केसेस हैं। यूजुअली उसमें होता ही है कि ऐसे लोग आमतौर पे चूँकि अपना रूटीन में चेकअप नहीं करवा रहे होते, मैनी टाइम्स व्हेन पीपल कम फॉर जनरली एक चेकअप के लिए आते हैं, तो वो हम उनका डिटेक्ट कर लेते हैं अर्ली केरीज, इंटरप्रॉक्सिमल दांतों के दरमियान में केरीज है, उनको पता ही नहीं है, तो वो फिर उनको हम एक्सरे में दिखाते हैं, उनकी रेस्टोरेशन होती है, देन द टूथ इज सेफ। यूजुअली होता ही है कि पेशेंट को पता नहीं होता, उसको उनका जो टूथ है इट बिकम्स हॉलो, और जब वो च्यू करते हैं देन इट ब्रेक्स, तो वो टूट जाता है। एंड सम टाइम्स अगर आप खाना खाते हुए कोई अगर बहुत ही सख्त चीज़ आ जाए आपके एकदम च्यू करते हुए, तो उससे एक ऐसे एंगल पे अगर उसका प्रेशर आया है, तो उससे भी किसी कोई कस्प या टूथ फ्रैक्चर हो सकता है। सही है। और अखरोट तोड़ सकता है दांतों से, ऐसी बात नहीं है जी, तो ऐसा इसको अवॉइड करना चाहिए। मैं तो बड़ा इस पे वो प्राउड फील करता हूं। नहीं करना चाहिए, इट इज वेरी डैमेजिंग। अब तो आपकी उम्र हो चली है, अब तो आप वैसे भी अपना ज्यादा ख्याल रखें। अच्छा डॉक्टर साहब, दो आखिर में मेरे एक सवाल, एक ये कि जब आप किसी वक्त ऐसा होता है, आपको फील होता है, या लोग इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि आप जब मुंह बंद करते हैं या हल्का सा जोर डालते हैं अपने ये जो आखिर में दांत हैं, तो उनमें दर्द होता है, हालांकि वो ठीक होते हैं, और आगे आप दोबारा उसको दबाएंगे तो वो पेन नहीं होगा, लेकिन किसी वक्त वो साइड्स पे पेन होता है। जी देखिए, ऐसा है कि इफ योर टीथ आर हेल्दी यू नॉट गोइंग टू फील एनी पेन, ठीक है ना, लेकिन अगर उसमें आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस एरिया की आपके जो गम्स हैं वो इन्फ्लेम्ड है, कोई क्रोनिक आपकी इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फेक्शन है, वो एक्सरे में डिटेक्ट हो जाती है। अगर आपको कोई ऐसी चीज़ फील हो रही है, तो आप कोई भी अपने जो आपके डेंटिस्ट है उनको विजिट कीजिएगा, वो एक्सरे करके इसको चेक करेंगे, फिर आपको वेरीफाई कर देंगे कि आप ये। सम टाइम ऐसा होता है कि वहाँ पे ना फूड इन्फेक्शन हो रही है, खाना फंस रहा होता है क्रोनिक, तो वो लोगों को पता नहीं होता, तो वो आपने उसको एरिया को फ्लॉस करके क्लीन रखना होता है, तो आप बड़े नुकसान से बच सकते हैं। सही है। और फाइनली, हाउ ऑफन शुड वन विजिट देयर डेंटिस्ट? कितनी दफा चेकअप? तो इवन इफ यू डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम आफ्टर एवरी 6 मंथ, एक अच्छा होता है एक आइडिया कि अगर आप जस्ट रूटीन चेकअप के लिए जाएं, तो उसमें काफ़ी बड़े नुकसान से और काफ़ी बड़े खर्चे से भी बच सकते हैं। बिल्कुल, ये ज़रूरी है, वरना हम कहते हैं जी जब कुछ होगा तब देखा जाएगा। दर्द जब तक ना हो, ये कॉन्सेप्ट है बाकायदा तौर पे कि दर्द नहीं है तो डेंटिस्ट के पास नहीं जाना, लेकिन डेंटिस्ट के पास जाएं, उनको दिखाएं अपनी कैविटी, और उनको बताएं कि भाई कोई मसला है, तो वो टाइमली आइडेंटिफाई हो जाएगा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सर आपका इनवाइट करने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। नाजरीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात करेंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।